अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के अखबारात में, बल्कि अखबारात में क्या, कल से और परसों से ही सबको पता है और सब इसी फीलिंग में थे कि आज छुट्टी होगी 1 मई, मेहनत कशों का आलमी दिन, जिसकी कहानी हर साल आप सुनते हैं और उसके इर्द गिर्द होने वाली तमाम चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। लेकिन हमारे फोरम पे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मगर सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया। मुतमईन और खुशहाल मेहनत कश के बगैर कोई सनत तरक्की नहीं कर सकती। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मुतमईन और खुशहाल मेहनत कश के बगैर किसी भी सनत की तरक्की नहीं हो सकती। मुतमईन और खुशहाल ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिसमें इस पूरा ये जो साइकिल है इसकी आप कह लीजिए रूह है। अगर कोई शख्स मुतमईन है और खुशहाल है तभी उसके अंदर की क्रिएटिविटी निकल के सामने आती है, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में आप इजाफा कर सकते हैं। हमारे यहाँ खुशहाल और मुतमईन से पहले भी बहुत से मराहिल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में होने वाली हर चीज़, जब हम ये शो कर रहे होते हैं इसमें भी मुख्तलिफ लोग इस तरह से काम करते हैं कि वो मजदूरी के ज़मरे में आता है। मैं और आप भी कहीं कहीं मजदूरी के ज़मरे में आते हैं। हम सब जो अपने मुल्क में, अपने इदारों में काम कर रहे हैं, उस कारवां को चलाने में अपना छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब मजदूर हैं। लेकिन ये मजदूर या मजदूरों की तहरीक, ये बहुत पुरानी डेट है, 1886, आप सबको पता है, 1886। और मेरे ख्याल में हर साल इस पे बात होती है कि शिकागो में बहुत सारे मजदूर थे जो बहुत परेशान हुए अपनी टाइमिंग्स को लेकर, और फिर टाइमिंग्स को कम करने के लिए, यानी उसका एक डिसाइड करने के लिए पर्टिकुलर, ये 8 घंटे की टाइमिंग्स या 9 घंटे की टाइमिंग्स पहले डिसाइडेड नहीं थे और मजदूरों से बेतहाशा काम लिया जाता था। तो उस टाइम फ्रेम को, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम फॉर मजदूर करने के लिए एक तहरीक चलाई गई थी शिकागो में, जिसके नतीजे में बहुत से मजदूरों की जान चली गई थी। और फिर उसके बाद से इस डे को ऑब्जर्व किया जाने लगा, मजदूरों के लिए काम होने लगा। आज भी आप देखिए हमारे मुल्क में भी, चाहे बजट बन रहा हो, चाहे कोई और चीज हो रही हो, कोई भी प्लानिंग हो रही हो, हमारे उस तबके को, जब मैंने कहा सब मजदूर हैं, लेकिन उस तबके को ज्यादा उजागर किया जाता है या उनके बारे में ज्यादा बात की जाती है। एंड ओइंग टू द मल्टीपल इंसिडेंट्स जो पिछले दिनों में हुए, वो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं खास तौर पे, वैसे तो हर कोई मजदूरी कर रहा है अपने अपने तई, लेकिन जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों में आपने देखा कि एक के बाद एक इंसिडेंट्स भी ऐसे आए जहां सबसे ज्यादा जानें जिसकी गई, सबसे ज्यादा खानदान जो बर्बाद हुए, सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हुए, वो मजदूर हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट है, हमारे यहाँ लॉज हैं, हमारे यहाँ तमाम चीजें हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने करनी है जो माशाल्लाह से यहाँ पर आते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो अगर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है उसके भी मयार पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मजदूर की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, उनकी जिंदगी के तमाम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जहां मजदूरों का हक पामाल किया जा रहा है, और मजदूर को भी पता है मेरी लो इनकम या मेरी एक एवरेज इनकम क्या होनी चाहिए, मेरी कम से कम आमदनी क्या होनी चाहिए, हुकूमत क्या कह रही है। बट हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कहीं कहीं, अनफॉर्चुनेटली सबका नहीं कहेंगे, कहीं कहीं फॉर वन रीजन और दी अदर उस तरह से मजदूरों के हुकूक उनको नहीं दे रहे हैं। फिर खवातीन के हुकूक आ जाते हैं, यंगर बच्चों के हुकूक आ जाते हैं, और हमारे यहाँ के कवानीन आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या लगता है? मैं आज आपके लिए भी एक सवाल छोड़ रही हूँ। जब कॉलर्स हमें कॉल करें तो अपने दिल की जो भी बात आप हमेशा करते हैं वो कर सकते हैं, बट इसके साथ बताइए, हम हर साल ये दिन मनाते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी एक चीज, बस एक चीज बतानी है जो मजदूरों के लिए होनी चाहिए या जो लैकिंग है, जिसकी जरूरत है? ये बात आज आपने कॉल करके हमें जरूर बतानी है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगी प्रेसिडेंट KCCI शमीम सिरको साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनको यहाँ बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ रखिए। और इनके साथ ही लेबर लीडर की हैसियत से बहुत ज्यादा मशहूर हैं और वाकई हमने इनको फील्ड में काम करते हुए देखा है। जिस जोश और जज्बे से बात करते हैं उससे आपको यकीन आ जाता है कि जी मजदूरों के लिए सिर्फ बात नहीं की होगी, काम भी जरूर किया होगा। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर हैं इस सब्जेक्ट पे, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठिए। जी, सबसे पहले तो आज का दिन लेबर के हवाले से हम छुट्टी मना लेते हैं, बातचीत हो जाती है, हर साल प्रोग्रामिंग हो जाती है, नगमे चल जाते हैं। लेकिन शमीम साहब, जिस बात का मैं अभी इंट्रोडक्शन में जिक्र कर रही थी कि हमारी अपनी भी बहुत कोताही होती है कि जब इंडस्ट्री लगा ली, इतना पैसा खर्च कर लिया, पैसे कमा भी रहे हैं और उसमें उनका बड़ा शेयर है जो लोग काम कर रहे हैं,
پھر ان کے لیے یا اپنی اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے, اسے بہتر بنانے کے لیے اس کی سرٹیفکیشن یا لاز کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پاتی کہیں کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بات یہ ہے کہ دراصل کالی بھیڑیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پانچوں انگلیاں جس طرح ایک ہاتھ میں یکساں نہیں ہیں, اسی طرح سے تمام لوگ بھی یکساں نہیں ہیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو اس طرح کی مثالیں چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے اپنا کلام دیا ہے جو کلام ربانی کہلاتا ہے قرآن شریف, تو وہ ضابطہ حیات بھی ہے, ضابطہ اخلاق بھی ہے. آپ جس چیز کا سبق اس سے حاصل کرنا چاہیں آپ کر لیں. ایون کہ آپ اگر ماں باپ کے حقوق دیکھیں گے تو ماں باپ کے حقوق بھی وہی بتا رہا ہے, بھائی بہنوں کے حقوق دیکھیں گے تو وہ بھی رشتہ داروں کے حقوق, باپ اور بیٹی کے رشتے, اسی طرح سے تمام یعنی خواتین کے حقوق جو ہیں, بچوں کے ہیں اس کے اندر, پڑوسیوں کے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ مزدوروں کے بھی ہیں. تو سب کے حقوق اس کے اندر موجود ہیں. بات صرف عمل درآمد کی جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. امپلیمنٹیشن میں ہم لوگ جو ہیں کچھ کوتاہی برتتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عاقبت خود خراب کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھے اس کے نتائج کیسے ہوئے. فیکٹری کے ایسے ایسے واقعات ہیں جو بلدیہ کے میرے خیال میں ایسا واقعہ ہے اور ایسا نقش ہے, اللہ معاف کرے, اس سے قطعی تھوڑے درجے کے بھی تو اب ہم انسیڈنٹ برداشت نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی جو بھی چیزیں ہیں اس کی تحقیق پوری ہونی چاہیے کہ اس میں قصور کس کا ہے, اور جس کا قصور ہو اس کو واقعی یعنی قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ اس قسم کی مثالیں آئندہ نہ سامنے آئیں. میں پھر آپ سے ایک مرتبہ یہی کہوں گا کہ اگر ہم صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کر لیں تو نہ کسی کے حقوق کی تلفی یعنی نہ ہی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بد اخلاقی ہوگی. ہر ایک کا حق اس کو دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا, اور رب العالمین اس کے اندر برکت بھی. ایک چیز مختصراً بتا دیجیے, پھر حبیب الدین جنیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں, کہ کیا یہ لاز ایسے مشکل ہیں کہ جنہیں فالو نہیں کیا جا سکتا, جو اسٹینڈرڈ سرٹیفکیشن ہے یا اور کوئی ایسی بات ہے, کیا وہ بہت مشکل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بھئی ایسی کسی بھی مشکل, ہر مشکل کے دنیا میں حل موجود ہے. اگر بالفرض محال کوئی چیز ایسی ہے بھی تو آپ بیٹھ کے نیگوسیشن کر کے اس کو دور کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے افہام و تفہیم بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو اہمیت دیں, وہ آپ کی بات کو سمجھے, آپ اس کی بات کو سمجھے, تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حبیب الدین صاحب, آپ نے, مجھے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, ایک ڈیکیڈ تو میرے خیال میں 10 سال کا عرصہ ہم نے ویسے ہی دیکھ لیا. آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں ہر دور میں مزدوروں کے کچھ ایسے رائٹس ہوں گے جو سیم ہوتے ہوں گے, جو ان کو نہیں مل رہے ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جس کے لیے آپ لوگوں نے تگ و دو کی اور وہ ان کو حاصل ہو گئے. آج کے مزدور کا بیسک مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اور آج کے دن کے حوالے سے ویسے تو عوام ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں, میڈیا اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے ہم ان شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا بھر کے محنت کشوں کے حقوق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 1886 میں شکاگو میں مزدور شہید ہوئے, ان پہ گولیاں برسائی گئیں, ان کے جلوس کو توڑا گیا, اور اس کے بعد جو جلوس کے قائدین تھے, بجائے اس کے کہ مقدمات ان پہ قائم کیے جاتے کہ جنہوں نے گولیاں چلائی تھی, مقدمات ان پہ قائم کیے گئے کہ جو شہید ہوئے. تو 6 یا 7 مزدور رہنماؤں کو 1 سال کے بعد جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی. میں یہاں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اس میں سے ایک مزدور رہنما کو جب پھانسی پہ چڑھایا گیا, اس سے پہلے جب وہ جج کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے آواز بلند کر کے کہا کہ آپ ہماری آواز سنیں, آپ ہماری آواز کو بلند ہونے دیں, اور اگر آج آپ ہماری آواز بلند نہ ہونے دیں گے تو پھر ہماری تلواریں بلند ہوں گی, اور آپ شعلوں پہ چل رہے ہیں, یہ شعلے آپ کو جلا کر بھسم کر دیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا میں انقلابات آئے, حکومتیں تبدیل ہوئیں, اور سرخ جھنڈا جو کہ ایک مزدور کی قمیص خون سے تر ہو گئی تھی, اسے مزدوروں نے اپنا جھنڈا بنایا. اس طرح سے سرخ جھنڈا پوری دنیا پہ تقریباً لہرایا, اور اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ سرخ جھنڈا جو ہے یہ مزدوروں کے حقوق کا علم ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں. دوسری بات آپ نے کہی, اور ہمارے شمیم صاحب بھی جو ہے فرما رہے تھے, دیکھیے یہ امپلیمنٹیشن کا لیبر لاز پاکستان دنیا کی ان ریاستوں میں سے ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی متعدد بلکہ سب سے زیادہ سفارشات اور ریزولوشنز اور کنونشنز کو ریٹیفائی کیا, توثیق کی اس کی. لیکن مجھے کہنے دیجئے
کہ بدقسمتی سے اس کے اوپر عمل درآمد کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی غیر تسلی بخش ہے. اس میں ضرور جو ہے کہتے ہیں حکومتوں کا بھی قصور ہے. اور اب چونکہ شعبہ محنت جو ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد مکمل طور پر صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے, تو ضرور صوبائی حکومتیں بھی ہیں, وہاں کیپیسٹی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے یہ حکومتیں ہی ہیں جنہوں نے ان قوانین کی جو ہے توثیق کی ہے. عمل درآمد کرنا کس کو ہے؟ بیوروکریسی نے عمل درآمد کرانا ہے, صنعت کاروں, سرمایہ داروں اور انویسٹرز نے اس پہ عمل کرنا ہے. یہاں نیت کا مسئلہ ہے. نیت ہی نہیں ہوتی نا, عموماً نیت ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کس طرح سے جو ہے راستہ تلاش کرنا ہے, کہاں سے میں جو ہے کہتے ہیں کہ اس قانون کو ڈیفیٹ دے سکتا ہوں, کس طرح سے جو ہے میں غلط عناصر سے مل ملا کے مزدوروں کے حقوق کو جو ہے وہ طلب کر سکتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی بلدیہ میں جو کہتے ہیں کہ آتش زدگی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ 260 لوگ وہاں پر وہ بند تھے, گیٹس بند تھے, وہ جل کے مر گئے, نکل نہیں سکے, کوئی ادارہ ان کو بچا نہیں سکا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ دار وہ ہے, ذمہ داری کا آج تک پتہ بھی نہیں چلا نا. ذمہ دار وہ ہے جس نے کہ اپنے سرمایہ کی خاطر جو گیس کو لاک کیا تھا, آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. ذمہ دار وہ ادارے ہیں جن کو یہ دیکھ, آپ کو پتا وہاں یونین بھی کوئی نہیں تھی, یہ یونین بھی نہیں بننے دیتے. صنعت کاروں کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ یونین کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں, حالانکہ خود جو ہے اسی صنعتی نظام نے ٹریڈ یونین کو جنم دیا ہے, وہ تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے. لیکن آپ جیسے سمجھدار لوگ ہیں نا جو یونین کو اس طرح سے لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ایسے باشعور لوگ نہ ہوں جو یونین کا مطلب اور مزاج اسی طرح سمجھتے ہوں جیسے آپ سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں شمیم صاحب سے بھی کامنٹ لے لیں گے. ایک کالر ہے. السلام علیکم مسز صوفی. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ایز یوزول یوم مئی پہ بڑی اچھی گفتگو, آپ کا انٹرو بہت امپریسو تھا. وی ور ریئلی اپریشیٹنگ کہ نصرت ہیز بین ٹیسٹ ناٹ اونلی ود بیوٹی بٹ برینز ایز ویل. تھینک یو. اور دیکھا, ایک تو بات یہ ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا, ہمارے قائد نے صحیح کہا تھا کہ کسی بھی قوم کی یا انڈسٹری کی راز اس میں ہے کہ اس کا مزدور جو ہے وہ مطمئن بھی ہو اور خوشحال بھی ہو. اور جہاں تک ہمبل اوپینین ہے بیٹا, ہمارے میں جو بہت بڑا ایک نقص ہے یا کمی ہے وہ ہم یہ ہے کہ ہم مزدور کی عزت نہیں کرتے. مزدور سے اگر ہم اپنے گھروں سے بینگ اے وومن کنسیڈر کریں, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو میڈز آتی ہیں, انسٹیڈ آف کنسیڈرنگ دیم آر ہیلپرز, ہم انہیں مسٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں, اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے. محنت کش کا جو رتبہ اور مقام ہے یہ رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے, یا پھر وہ قومیں جانتی ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ محنت میں ہی ترقی کے راز ہیں. اس کے بعد بیٹا آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں, انڈسٹریلسٹ آتے ہیں اور بہت سے اپنے محنت کشوں کے لیے اچھے کام بھی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بیٹا یہ ریشو کم ہے, منافعوں کی تعداد زیادہ ہے. وی آر گڈ پبلک اسپیکرز بٹ وین اٹ کمز ٹو پریکٹیکلٹی اور ریئلٹی ہم اس میں صفر ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک یونین لیڈرز کی تعلق ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ, بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن اس بیلنس کو اچیو کرنا بہت ضروری ہے. یونین لیڈرز بھی سم ٹائمز بلکہ موسٹ آف دا ٹائم مفاد پرست ہو جاتے ہیں. اپنا فائدہ حاصل کرنے کے بعد مزدوروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ چیز جو ہے ہمارے مفاد میں بھی نہیں ہے ملک کے, اور رب اور رسول کے لیے بھی بہت ناپسندیدہ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت سردار نزاکت بول رہا ہوں. جی سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو سلام. اور جو شہداء شکاگو ہیں, مزدور ہیں, ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے ایک انڈسٹریلسٹ کو بھی سامنے بٹھایا اور پاکستان کے بہت بڑے مزدور لیڈر جناب عبد الدین جنیدی صاحب کو آپ نے ساتھ بٹھایا. دیکھیں بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر لا تو بہت سارے بنتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا پاکستان کے اندر. لا تو اگر آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو لا بنایا پاکستان کے اندر, اگر آپ اسی کو ریفارمز میں لے کے آئیں, ریویو میں لے کے آئیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام مزدوروں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں پہ ہمارے KCCI کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے یہ لوگ اس طرح سے کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں, اور ایک لیبر لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح یہ اظہار کر رہے ہیں, اگر اس طرح پاکستان کے اندر دونوں کی ایک کمٹمنٹ ہو, لیبر اور جو
मालिक होता है उसके दरमियान अगर कमिटमेंट हो और अंडरस्टैंडिंग हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ना कि सिर्फ लेबर के मसाइल हल हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। और हमारी इस बात को हम जरूर आगे बढ़ाते हैं। सरदार नजाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हमारे साथ याहिया साहब की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शम भाई को भी सलाम हो, आपसे इनको भी सलाम हो। मैं देखें नुसरत, बात ये है कि मैं बहुत सी बातें हुई मजदूरों के बारे में और मेरे ख्याल में हमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत आवाज उठाई और इनको एक शनाख्त थी। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर आप कंपेयर करें ना इंडिया के मुकाबले में जो हमारे नेबर कंट्री है, यकीन करें हमारे यहाँ मजदूर बहुत बेहतर हालात में उनसे, क्योंकि मैं भी फैक्ट्रीज में जाता हूँ, जिन भाई बैठे इनको ही पता है कि हमारे यहाँ लेबर के साथ वो सलूक नहीं होता जो वहाँ होता है। अभी भी हमारे बिल्कुल हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम जो है ना लेबर के साथ वो ये कि जो इदारे फैक्ट्रीज में आते हैं जो उनके नाम पे चीजें लेते हैं, यानी ओल्ड एज बेनिफिट वाले और जो बहुत सारे इदारे जो मजदूर के लिए काम करते हैं, वो पैसा जमा करने को मिलता नहीं है उनको। असल बात ये, और जो असल मजदूर की प्रॉब्लम है ना वो उनके बच्चों की एजुकेशन है जो फ्री होनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए वो सारा काम उनका जो है ना बेसिकली उनको क्या चाहिए, 3 मंथ की रोटी तो बेचारे हासिल कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन कैसे भी इतनी महंगी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, तो ये तवज्जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि एजुकेशन उनके लिए दें। और अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि मैंने देखा कि अभी आपके जितने चैनल चल रहे हैं सिवाय 2 चैनल के, एक आपके एक और चैनल के अलावा कोई मजदूरों का प्रोग्राम नहीं कर रहा, वही नाच गाना वही सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमें चाहिए, देखिए हम अगर हम इंडिविजुअल देखें ना, हमारे घर जो मासी काम कर रही है, हमारे घर जो ड्राइवर काम कर रहा है, वो भी इस तरह का मजदूरी है। हम उनके हुकूक का ख्याल रखें। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर वो नहीं हो तो हम लोग अपनी जिंदगी कैसे, हमारे रोड कैसे बनेंगे, हमारे घर कैसे बनेंगे। तो मजदूर हमारी अहम जरूरत है, हमें उनकी जरूरत का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें सारे पॉइंट्स, काफी सारी चीजें लोगों ने कही, लेकिन हम आगाज वहीं से करेंगे जो उन्होंने कहा। मिसेस सूफी ने भी कहा कि जी लेबर यूनियंस बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन कहीं कहीं हर लीडर ऐसा नहीं होता। मैं ये कहूँगी जिससे बाशऊर हैं। मैंने इब्तिदा में आपसे कहा था कि 5 उंगलियां यकसा नहीं होती। तो क्या ये क्यों डिस्करेज किया जाता है कि लेबर यूनियन ना बने, या वो काम सही नहीं करते, या वही बात है जो मिसेस सूफी ने कही कि हम अपने मफाद के लिए काम करते हैं? बात यह है कि मैं नहीं समझता कि सब ये कोशिश करते हैं कि ये लेबर यूनियन ना बने। लेबर यूनियन वहाँ तो बनती ही नहीं है जहाँ पे उनके हुकूक पहले ही से अदा कर दिए जाए। मैं कहता हूँ सबसे पहले आदमी अपने घर पे चले। ठीक है, मैं फिर वही बात करूंगा कि जिस तरह से हुकूक रब्बुल आलमीन ने यानी दिए हैं और उसके अंदर ज़ाब्ता इखलास, ज़ाब्ता हयात हमारे सामने, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। और मैं समझता हूँ कि आजिर और अजीर का रिश्ता बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, जस्ट लाइक अ फैमिली। मैंने देखिए सोचने के 2 रुख होते हैं हमेशा। एक रुख ये होता है कि जी मैं उसको तनख्वाह दे रहा हूँ, एक ये होता है कि नहीं मैं उसकी मेहनत से कमा रहा हूँ, मैं उसके नसीब का खा रहा हूँ। ये सोच का फर्क है। सिर्फ अगर सोच आदमी अपनी इस तरफ डाल ले कि जो कुछ वो हो रहा है, एक लड्डू है जो फूट रहा है, वो अपना बोरा ले जा रहा है, मैं अपना बोरा ले जा रहा हूँ, तो जिस वक्त आप ये तस्वुर कर लेंगे और उसके लिए वही चीज पसंद करेंगे जो अपने लिए करेंगे। मैं बहरहाल बड़ी बात नहीं करता, मैं इस बात का बेइंतहा अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रखता हूँ और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। यकीनन इस वक्त यानी चैनल चल रहा है और आपका ये चैनल इस वक्त छुट्टी भी है, तमाम ये इंडस्ट्री में भी और घरों में भी जो मुलाजमीन है वो सब अपने अपनी जगहों पर बैठ के आराम से टीवी ही देख रहे होंगे। तो मैं बबांगे दोहन ये बात कह सकता हूँ कि मेरी अगर कोई एक चीज गलत साबित कर दे कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर नहीं रहा, तो फिर मैं सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। सही। अच्छा हबीबुद्दीन साहब, ये इन्होंने काफी हमारे पास जो कॉलर्स के कमेंट आए उसमें एक मेजर और कमेंट था याया साहब का कि हेल्थ और एजुकेशन मजदूर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें हुकूमत को भी काम करना चाहिए, उसमें जिस इदारे से वो वाबस्ता है वहाँ भी काम होना चाहिए। या फिर हम इस पे ही इस बात पे भी आ जाते हैं कि एक मिनिमम वेज हुकूमत हमेशा रख देती है, अपनी तरफ से तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देती है, 14-15 हज़ार जो भी कुछ है, लेकिन फिर मालिकान उस मजदूर को एक्सप्लॉइट करके कैसे 5,000, 6,000 और 7,000 पे भी मजदूरी अपनी सर्विसेज लेते हैं और उनको पैसे देते हैं। इस पे आपने कमेंट करना है, लेकिन एक और कॉलर आ गए, उसके बाद आप इस पे कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ हैं हमारे रमजान साहब। जी रमजान साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हेलो, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं
یہ جو اسکول پرائیویٹ اسکول بنائے گئے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں فیسیں تو بے تہا لیتے ہیں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے وہاں ہماری ایم ایس سی دیتی اور یہ حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں 2,000 سے لے کے 5,000 تنخواہ ہے. سب سے جو مظلوم طبقہ ہے وہ اساتذہ ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اسکول ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پہ اور پاکستان میں کہوں گا، دیکھیں جی آج بھی سپرا اس کی خوشبو میل مالے کے لیے جاتا ہے. میں لوہے کی ناپ سے پیدا جو مزدوری کرتا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ یہ پرائیویٹ سکول مافیا جو ہے اس میں کوئی حکومت کام نہیں کر رہی ہے اور خدا کا خوف کریں ان اساتذہ کی بد دعاؤں سے یہ ملک پہ برا اثر پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی دیکھیے کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں اور بڑا اچھا ہے کہ ہمارے ایک کمنٹ کے بعد جو ہے کوئی 4-5 کمنٹ جو ہے وہ کالس کے آ جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا رد عمل لوگوں کے اندر ہے. پہلی بات جو ہے ٹریڈ یونینز کے حوالے سے بات کی گئی کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں اور اس طرح سے ٹریڈ یونین تحریک کو بدنام کرتے ہیں. یہ ایک الزام لگایا گیا. میں اس میں اس حد تک ڈیفینڈ کروں گا کہ جس طرح سے کہ شمیم صاحب نے بھی کہا کہ 5 انگلیاں ہر جگہ برابر نہیں ہوتی. اب میں یہ کہوں کہ صنعت کاروں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ فلاں کام کرتے ہیں. یہ تو ہر شعبے میں ملیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لیبر لیڈر جو ہے وہ کہتے ہیں گنگا نہائے ہوئے ہیں یا وہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. کہیں میرے جیسے بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں تو، لیکن ان کو بنیاد بنا کے ہم پوری مزدور تحریک اور یا ٹریڈ یونین تحریک کو جو ہے بدنام نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ یہاں پر جیسے ابھی شمیم صاحب نے کہا کہ یونین وہاں بنتی ہے کہ جہاں مزدوروں کو حقوق نہیں ملتے یا کارکنوں کو حقوق نہیں ملتے. یہ ایک ود ڈیو ریسپیکٹ ایک اچھا اوپینین نہیں ہے. تو پھر جس علاقے میں کرائم نہ ہو اس علاقے میں تھانے کو بند کر دینا چاہیے. اس علاقے کے اندر جو ہے ساری جو ہے کہتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے لوگوں کو یہ قرار دے دیں کہ بھائی یہاں تو سب سکون. ایسا نہیں ہے. تھانے برقرار رہیں گے. اگر 0 کرائم ریٹ بھی ہو جائے گا تب بھی تھانے برقرار رہیں گے. یہی آسٹریلیا میں ہے، یہی امریکہ میں ہے، یہی یورپ کے اندر. ٹھیک اسی صورت سے ٹریڈ یونینز کو رہنا ہے. اگر آپ حقوق دے بھی رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک باڈی ہوتی ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ حقوق دیے جا رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ 2 باتیں میں کہا. تیسری بات یہ کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ایک میں نے عرض کیا کہ امپلیمنٹیشن آف آنےسٹ امپلیمنٹیشن آف لیبر لاز کا ہے. دوسرا یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیکیداری نظام، تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ سسٹم اور آؤٹ سورسنگ نے اس نے تباہ کر دیا ہے مزدوروں کو، کارکنوں کو برباد کر دیا ہے. ان کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے. ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے محترم ہیں. آپ مجھے بتائیے، میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ 70% پرائیویٹ اداروں میں حکومت کی مقرر کردہ کم از کم مجھے جو صرف 14,000 روپے وہ بھی ادا نہیں کی جاتی ہے. 8-10 ہزار روپے میں لوگ کام کرنے پہ مجبور ہیں. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ بیشتر میجارٹی آف مزدور جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں انہیں اپائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں دیے جاتے. جب اپائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں دیے جائیں گے تو وہ کیا UBI حاصل کریں گے، کیا پینشن حاصل کریں گے، کیا طبی سہولت حاصل کریں گے، کیا ایکسیڈنٹ کیا حاصل کریں گے، کیا وہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ مکانات حاصل کریں گے. تو بنیادی طور پہ ہمیں تسلیم کرنا ہے، ہر طبقے کو تسلیم کرنا ہے. اب طویل عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ ہڑتالیں نہیں ہو رہی. مزدوروں نے، ان کی ٹریڈ یونینز نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ ملک ایسے حالات سے گزر رہا ہے، معاشی اقتصادی حالات سے، کہ ہمیں صبر و سکون سے کام لینا ہے. لیکن کیا دوسرے طبقے نے اس بات کا مظاہرہ کیا؟ کیا انہوں نے سب کو اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے؟ کیا سب کو انہوں نے وہ جو کہتے ہیں سندھ ورکر ویلفیئر بورڈ یا پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ میں رجسٹر کرایا؟ کیا سب کو انہوں نے امپلائیز انسٹیٹیوشن میں رجسٹر کرایا؟ کیا سب کو انہوں نے UBI میں رجسٹر کرایا؟ چند لاکھ لوگ. دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان میں محنت کشوں کی ایک سروے کے مطابق 6 کروڑ 25 لاکھ کی تعداد ہے. محنت کش کہتے ہیں کس کو ہے؟ آپ بھی محنت کش ہیں. ہر وہ شخص جو محنت کرتا ہے سرمایہ دار نہیں ہے. آپ بھی جو ہے وہ ہے. سامنے جو کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں، اوپر جو تشریف رکھتی ہیں اس وقت مانیٹرنگ ہماری کر رہی ہوں، یہ سب محنت کش ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذمہ داریوں کا پورا کریں. ہماری خاموشی کو اور ہمارے تحمل کو یہ سمجھیں کہ ہم اتنے زیادہ محب وطن ہیں کیونکہ ہمیں کہیں نہیں جانا ہے.
हमें कई जो है कहते हैं जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सी बातों का जवाब आपने देना है, हमारे साथ कॉलर भी हैं और जो इन्होंने बात की ना, इस बात पे मेरे दिल में बड़ी देर से आ रहा था, लेकिन मैं अब कह ही देती हूँ कि मजदूर तबका, जिसमें इन्होंने सबको मिलाया, मीडिया को भी, मीडिया हाउसेज भी ऐसे हैं, पीटीवी तो एक गवर्नमेंट का इदारा है, यहाँ एक प्रॉपर सिस्टम होता है, लेकिन मीडिया हाउसेज भी ऐसे हैं जहाँ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होते हैं और उसकी वजह से लोग बैंक से कोई अपनी फैसिलिटी नहीं ले सकते और चीजें नहीं कर सकते। वहां पर भी मतलब वो मजदूर जो आपको मजदूर नहीं लगते, एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पर भी है। आपकी तरफ वापस आते हैं शमीम साहब, लेकिन हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद रऊफ बात कर रहा हूँ गुफावाला डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। जी आज लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि लेबर डे के मौके पे लेबर्स के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मुझे कहीं जाने का मौका मिला दूसरी कंट्री में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, चाइना। तो वहाँ तमाम लेबर्स जो हैं इंश्योर्ड होते हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उनकी लाइफ इंश्योरेंस होती है, उनके बच्चों की एजुकेशन इंश्योरेंस होती है, एजुकेशन मिलती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर है भी तो उस पर अमल नहीं हो रहा, और उसकी शायद वजह ये भी है कि जो लेबर्स हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से कुछ न कुछ करना चाहिए मीडिया के थ्रू करना। मैं आपको बताऊं, मैं दही इलाके से कदर करता हूँ, हमारे यहाँ जो लेबर है उनको अपने राइट से ही नहीं पता। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और लेबर की भी कुछ जिम्मेदारी है, जो आज ही के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कितनी बार हमारे फर्स्ट आवर में खुसूसी तौर पर सीपैक का जिक्र होता है और खुसूसी तौर पे इस बात का जिक्र होता है कि स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, पढ़ लिख नहीं सके तो हुनर हासिल कर सकते हैं। हुनरमंदी का हमारे पास शायद जज्बा आप कह लीजिए, या लोगों को वही बात की अवेयरनेस नहीं है। इस जानिब भी हमें डिस्कशन को बढ़ाना है। शमीम साहब से सवालात के जवाब भी लेने हैं। एक ब्रेक, इसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। भाई साहब, ये क्या बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं कराया आपने? कैसे दाखिल कराऊं मास्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, फीस वर्दी किताबें कहाँ से लाएं? अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान की रहनुमाई में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ख्वाब, तालीमी इनकलाब, मुफ्त तालीम मुफ्त किताब, गिलगित बल्तिस्तान का हर बच्चा स्कूल में अच्छा। क्यों बेटा, स्कूल जाओगे? जी अंकल जाऊंगा। शकुम्बई मेहनत कशों का आलमी दिन। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शमीम फिरको साहब हैं और हमारे साथ हबीबुद्दीन जुनैदी साहब मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, बेतहाशा कॉलर्स और अच्छे सेम कॉलर्स हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन शमीम साहब, जैसे हबीबुद्दीन साहब ने कहा और बड़े पुरजोश लहजे में कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग तो नाम पहली दफा सुन रहे होंगे कि यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, ये खुद हबीब जुनैद साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया कि 5 उंगलियां किसी भी शोबे में एक जैसी नहीं है।
ہر جگہ مختلف لوگ ہیں اور یہ طبیعتوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی طبیعت کس طرف مائل ہے. کچھ لوگ دنیا کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنی جنت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں میں یقین دلاتا ہوں آپ کے کہ ان کے ہاں ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی کہ کسی کے حقوق یعنی مارے جائیں. یہ صحیح ہے. دیکھیے میں بھی اگر ایک جگہ اگر اجیر ہوں تو آجر بھی ہوں اور اجیر بھی ہوں. یعنی میں خود اپنے ادارے سے تنخواہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یقیناً میں بھی مزدور ہوں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر شخص یہاں مزدور ہے, چاہے نواز شریف صاحب ہیں تو وہ بھی مزدور ہیں کیونکہ وہ بھی بہرحال تنخواہ لے رہے ہیں. جو تنخواہ لے رہا ہے وہ مزدور ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے حقوق کس کے ہاتھ میں کتنے پاور دیں. اگر پاور کا اپنا صحیح یوز کرے انسان تو پھر وہ اس کی جنت کا تصور اس کا صحیح ہے کہ ٹھیک ہے بالکل وہ دنیا میں آیا ہے. سب جیسے کہ انہوں نے کہا یہ چیز پہ میں چاہ رہی ہوں آپ فوکس خاص طور پہ کیجئے کہ کیا یہ جتنے اداروں کے نام لے رہے ہیں EOBI سے لے کر باقی انہوں نے کہا کچھ فیڈرل مجھے محسوس ہوا ادارے ایسے ہیں جہاں پر مزدور کو رجسٹر ہونا چاہیے, یہ ٹرینڈ فالو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یقیناً فالو کیا جا رہا ہے تبھی یہ ادارے موجود ہیں اور اداروں میں یعنی کنٹریبیوشن جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر بہت سارے مزدوروں کو خاص طور پہ ہم کو بھی اس کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ اس انداز میں جس پرپز کے لیے وہ لے رہے ہیں اس پرپز میں وہ خرچ نہیں کر رہا ہے, ان کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی. یوں مسجد بدل ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پیسے تو جا رہے ہیں وہاں پر لیکن ان کو نہیں مل رہا ہے وہاں پر وہ جس طرح سے ان کو ملنا چاہیے. اس سے یہ بھی اتفاق کریں گے یقیناً وہ فیسلٹی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. وہ ادارے اس طرح کام ہی نہیں کر رہے ہیں جو ان کے مقاصد ہیں, جس مقصد کے تحت ان کو قائم کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بھائی جو سرکاری ان کے جو دواخانے ہیں وہاں پر کیا ملتا ہے آپ کو, دوا کس طرح ملتی ہے. میں تو یہ پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ ملک پاکستان میں مخیر افراد کی بے انتہا وافر مقدار میں لوگ موجود ہیں الحمدللہ, اور لوگوں کے پاس دل ہے. زکوٰۃ دینے میں شاید میرا خیال ہے کہ پاکستان نمبر 1 ہے, اور خاص طور سے کراچی جب کبھی کہیں پر مشکلات پیش آئی ہیں تو لوگوں نے بڑھ کے اس کے اندر کام کیا ہے. تو اسی طرح سے دینے میں کوئی پیچھے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا پرپز صحیح ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے لیا ہے وہ باقی اس کو ادا کریں. اگر حقدار کو حق دیں تو پھر کوئی بھی پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور ایک اور چیز میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی, کالر ہے ہمارے ساتھ, ایک مہمان بھی ہیں, اس کے بعد کہ ہمارے مزدوروں میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی کوتاہی ہو, کوتاہی کے علاوہ کوئی ایسی لیک آف ٹریننگ ہو, لیک آف اویئرنیس ہو, جس کو آج اگر آپ یہاں سے ایڈریس کریں, ان کو بتائیں کہ جی آپ کے اندر بھی یہ چیزیں اگر بھرپور طریقے سے آ جائیں تو آپ مزید اچھا کام کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے اور اپنے آرگنائزیشن کے لیے. ہماری گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیشنل آرگنائزیشن فار ورکنگ کمیونٹیز فرحت عمران صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آئیے, جب تک آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیے. ہم کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عامر صاحب. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو اور یہ جنیدی بھائی کو اور کیا شمیم صاحب کو میرا سلام. جنیدی بھائی کے لیے تو میں بہرحال یہ کہوں گا کہ ان کی واقعی بے انتہا اسٹرگل ہے ابھی بینک میں, اس میں کوئی شک نہیں, بڑی محنت کی ہے, بڑا انہوں نے اسٹاف کے لیے جان ماری ہے, بہت کچھ کیا ہے. لیکن اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کی جو ہے وہ انشورنس تک ختم ہو گئی ہے. ان کے زمانے میں کم از کم یہ چیزیں نہیں تھیں. تو یہ سب چیزیں ایسے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی جاتی ہیں. اسٹاف بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس سلسلے میں, میڈیکل فیسلٹی کے سلسلے میں. تو بہرحال یہ ان کا ٹائم تھا, بہت اچھا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ عشرت صاحب کی کال ہے. السلام علیکم صاحبہ. کیا ہے آپ کی؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. اور میں مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے مزدوروں کے لیے, اور ہیلتھ ہے, اور جی ہیلتھ کے ایشو ہیں ان کے لیے, اور پڑھائی کے ایشو ہیں. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں نا, یہ بہت کم کماتے ہیں اور کھا پی لیتے ہیں, مگر ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پڑھائی سے محروم رہ جاتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مزدوروں کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بیگ نہیں ہوتے اور رسیوں سے اپنی بکس باندھی ہوتی ہیں, اور ان کے بچوں کے وردیوں یونیفارم میں کافی پیونٹس لگی ہوتی ہیں. تو اس سے بات حکومت کو کام کرنا چاہیے. بالکل حکومت کو بھی کام کرنا چاہیے. اور میں تھوڑا سا یہاں پر کہوں گی اس سے پہلے کہ ہم فرحت صاحبہ سے کامنٹ لیں, بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایسے بہت سے اداروں کو میں نے دیکھا ہے جو فری کورس یا اس طرح کی چیزیں بھی مہیا کرتے ہیں. ایسے پبلشرز بھی ہیں جنہوں نے ایک کوٹا رکھا ہوا ہے کہ وہ فری کورس ایسے ضرورت مند لوگوں کو دیا کریں گے. تو تھوڑی سی اپنی مدد آپ کے تحت, کیونکہ ہماری ابھی ڈیولپنگ سوسائٹی ہے, ہم پوری طرح سے ابھی ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہیں, تو تھوڑی سی اپنی مدد آپ کے
تحت بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جی فرد صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فارملی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی بالکل. اور آج مزدوروں کے دن کے حوالے سے ہم نے بہت مختلف باتیں یہاں پر کی ہیں, لیکن وہ بیسک سوال جو میں نے آڈینس سے بھی اپنے کیا تھا اور آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ میجر ایشوز آپ کو کون سے لگتے ہیں؟ کوئی میجر 2 یا 3 ایشوز مزدوروں کے حوالے سے. دیکھیے لیبر کا سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اور جو اس کی بیوروکریسی ہے وہ لیبر کو انسان نہیں سمجھتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ان کے حقوق جس میں گورنمنٹ نے پیسہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے وہ حقوق دینا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. وہ حقوق لیبر تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی پالیسی کوئی بھی جو حقوق ہیں وہ لیبر کو اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک کہ ایک ایماندار بیوروکریسی نہ ہو پاکستان میں. سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں تو لیبر کا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیبر کا پاکستان میں جیسے کہ آپ دیکھیے کہ ایک مہنگائی کی بات کی خاتون نے, اور وہ بالکل درست بات ہے کہ جب تک آپ ایک مناسب لیونگ ویج لوگوں کو نہیں دیں گے کام کرنے کی, مطلب دیکھیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں کسی خیرات کی ضرورت نہیں ہے, وہ کام کر رہے ہیں. تو جب ایک انسان کام کرتا ہے تو اس کو اس کے کام کا صحیح معاوضہ ملنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت جو معاوضہ کہا بھی جاتا ہے کہ 14,000 روپے جو ہے وہ منیمم ویج ہے, کم از کم اجرت ہے, وہ بھی لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق میجورٹی جو ہے اس کو 10,000 یا اس سے بھی کم پیسے دیے جاتے ہیں, اور خواتین کو کوئی 7,500 روپے جو ہے جی جو لوگ 8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے اس وقت پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان کو اگر ان کی محنت کا معاوضہ صحیح دیا جائے گا اور حکومت کی کوئی ریگولیشن جو ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, EOBI ہے, اور لیبر سے متعلق سوشل سیکورٹی وغیرہ, اگر یہ لوگ اپنے فرائض صحیح طرح سے انجام دے رہے ہوں تو لیبر کی حالت بہت بہتر ہو سکتی ہے. اچھا فرد صاحبہ یہ 2 وے ہے نا, یہ سوال میرا سب سے یہ, اور یہ پہلے بھی میں نے ابھی کیا تھا, کچھ دیر پہلے ڈسکس نہیں ہو سکا, کہ ہم جب اسکلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں, اب سی پیک کا آپ دیکھیے اتنے اس پہ بات ہوتی ہے پاکستان میں الحمدللہ, جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ بات ہوتی ہے, اور پھر گھوم پھر کے بعد لیبر کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے کہ لیبر ہمیں چاہیے اسکلڈ. جب میں آپ کا پورٹ فولیو دیکھتی ہوں اور آپ نیشنل آرگنائزیشن ہیں فار ورکنگ کمیونٹیز کی, تو کیا وہاں آپ لوگ لیبر کے ساتھ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی اسکل حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی ہنرمند ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان میں ایک بڑا اچھا قانون تھا جس کے اوپر تھوڑا بہت عمل درآمد ہوتا تھا, جو اپرینٹسشپ کا قانون ہے. پھر پاکستان میں ہی بہت سارے ادارے ہیں جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا کام کرتے ہیں, جو ایک سرٹن لیول کی اسکل جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے انسٹیٹیوٹس ہیں. جی انفارچونیٹلی گورنمنٹ جو ہے ان کو ٹھیک طرح سے رن نہیں کر رہی ہے, اور میں گورنمنٹ سے میری مراد جو آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ نہیں ہے, بلکہ جو مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو مناسب طریقے سے اگر رن کریں ان کو. تو پھر آرگنائزیشنل ہیڈ ہو گئے نا جی, وہ جو آرگنائزیشنل ہیڈز ہیں جو بیوروکریسی ہے, جو سرکاری ملازمین ہیں, ان کو اپنا کام بہتر طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, ان کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. لوگوں میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے خاص طور پہ ورکنگ کلاس میں کہ ہمارے بچوں کے پاس کوئی تعلیم ہونی چاہیے, ہنر ہونا چاہیے, لیکن جو ادارے موجود ہیں وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہیں جی حافظ محمد افضال ہوں, پنجاب سائڈ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی ہم آپ کو سن رہے ہیں, بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ گورنمنٹ نے قانون گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا کہ جی آپ کا جو نیشنل نمبر ہے, جو ID کارڈ نمبر ہے, وہ آپ کا ٹیکس نمبر ہو جائے گا, وہ آپ کا ٹیکس نمبر ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ جو کام کرتا ہے ہر بندے کا ایک کانٹریکٹ سائن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا یہ جب ہوتا ہے نا تو اس میں ابھی گفتگو ہوگی تو آپ کو بتائیں گے کہ ہر کوئی ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ جاتا. وہ ایک ویج ہے, ایک اماؤنٹ ہوتا ہے, اگر اتنا سالانہ آپ کماتے ہیں تو پھر آپ پہ ٹیکس لگتا ہے اور پھر اس کی شرح آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر.
آپ یہ کرنے سے کہ ہر دفعہ جو ہے سرکاری لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ پینشن اتنی بڑھ جائے گی، پھر ان کی بڑھ بھی جاتی ہے، لیکن مزدوروں کی پینشن کبھی کسان نہیں ملتی آج تک۔ یہ بھائی بیٹھے ہیں تب سے کہ یہ سرکار نے کسی دفعہ نہیں پڑی، اس کی کسی دفعہ نہیں پڑی، آج تک یہ آج بھی اعلان نہیں ہو رہا۔ میں تیسرے بٹیک مزدور ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اعلان کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی سوچ بھی نہیں رہا، کسی حد تک کوئی نہیں سوچ رہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پینشن کا یہ پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اس پہ بات بھی کر لیں گے۔ ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد بہت ساری باتیں آپ لوگوں کی جمع ہو گئی ہیں۔ حبیب الدین صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں، آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، اتنے کالرز نے باتیں کی ہیں، ہاں اب آپ کے بولنے کا وقت آئے گا اس بریک کے بعد۔ یکم مئی محنت کشوں کا عالمی دن۔ ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد حبیب الدین جنیدی صاحب جتنی بھی آپ کی ڈسکشن ہوئی ان سے شروعات کریں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، احسن عرض کر رہا تھا کراچی سے، یوم مزدور سب کو مبارک ہو۔ ابھی جنیدی صاحب نے سب نے بات کی لیبر رائٹس اور لیبر یونین اور ٹریڈ یونین اور لیبر کے حقوق کے حوالے سے، لاز کے حوالے سے بات کی۔ میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہر آدمی اپنے طور پہ چاہے گھر میں ادارے میں، اور ویسے تو مزدور سبھی ہے لیکن خاص طور پر مزدوروں سے جو لیبر کر رہے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ گھروں میں کام کرنے آتے ہیں، اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی مزدوری کی ادائیگی وقت پہ ہو۔ اسلام میں ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو اور اس کو رسپیکٹ دیں، گھر میں اداروں میں۔ یہ سب مزدوروں کی کاوشیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ جی دیکھیے، بہت سارے کالرز نے بھی سوالات کیے ہیں، آپ نے بھی کیے ہیں، اور پروین صاحبہ بھی تشریف لائیں، بہت کام کر رہی ہیں لیبر رائٹس کے لیے، اویئرنیس کے لیے خاص طور پہ ان کا ادارہ بہت کام کر رہا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں آج ہم سب کی گفتگو سے کہ بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تنہا نہیں کر سکتی ہے، امپلائز تنہا نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے کہتے ہیں شور مچا کے صرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک اس حوالے سے بھی ایک قومی ایکشن پلان بنائے۔ سب سے پہلے انہیں سمجھنا ہوگا کہ صنعت کی ریڑھ کی ہڈی سرمایہ ضرور ہے، صنعت کار ضرور ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ محنت کش ہے، وہ کارکن ہے، وہ ملازمت پیشہ طبقہ۔ اچھا، جب میں بات کرتا ہوں محنت کشوں کی تو میں اس میں سرکاری ملازمین کو بھی لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ 1926، آپ جانتی ہیں، آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، کہ 1926 کا جو ٹریڈ یونین ایکٹ تھا ہندوستان کا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت بڑا رول تھا، اور بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ آل انڈیا پوسٹل امپلائیز یونین کے پہلے پریزیڈنٹ قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح تھے، اور انہوں نے لڑ کے اس قانون کو جو ہے منظور کروایا تھا، اور وہ منتخب ہوئے تھے، اور لاکھوں لوگوں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بانی پاکستان
خود ٹریڈ یونین تحریک سے اور مزدور تحریک سے وابستہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بانی پاکستان کے اس کہتے ہیں کہ ویژن کو بھی یہاں پورا کر رہے ہیں یا نہیں پورا کر رہے ہیں۔ میں شمیم صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں اس لیے صنعت کار کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہوں گے، انہوں نے ابھی کہا ہے مختلف جو ہے کہتے ہیں لیبر ویلفیئر کے اداروں میں کہ وہ لوگوں تک سہولت نہیں پہنچتی ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ اس کو ٹھیک کرنا ریاست کا کام ہے، اس کو ٹھیک کرنا جو ہے کہتے ہیں محنت کشوں کا یا میرا کام نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک جو ہے اپنی حیثیت میں بھی اور اپنی تنظیموں کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے لیبر ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کی جتنی بھی ان کا سیٹ اپ ہونا چاہیے اور اس کا کنٹرول جو ہے سہفریقی ہونا چاہیے۔ کیوں جو ہے ورکرز ویلفیئر بورڈ، کیوں جو ہے کہتے ہیں امپلائیز انسٹیٹیوشن، کیوں EOBI کے چیئرمین جو ہے صرف سرکاری افسر کیوں؟ ایک صنعت کار کو بھی ہونا چاہیے بائی روٹیشن، ایک مزدور کو بھی ہونا چاہیے بائی روٹیشن، اور اس طرح سے جو ہے ایک جو ہے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ باہمی اعتماد بھی پیدا ہوگا۔ ہمیں اس میں سے نکلنا ہے اس صورتحال سے۔ اس میں سب سے بڑا شمیم صاحب جو میری بات سے ایگری کریں گے، سب سے زیادہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک کام آج کر لیجئے، اگر آپ کمٹ کر جائیں کہ جتنی آپ کی ممبرشپ ہے ان کے اداروں میں آج سے ٹھیکیداری نظام ختم، ان کے اداروں میں آج سے آؤٹ سورسنگ ختم، ان کے اداروں کے اندر آج سے تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ ختم۔ بینکوں کے اندر کیا حل کیا انہوں نے آفٹر پرائیویٹائزیشن؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف ہماری ممبرشپ 10% رہ گئی ہے، 90% جو ہے انہوں نے وہاں برباد کر دیا، اور نیچے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اوپر 2.5 کروڑ کی جو ہے کہتے ہیں تنخواہیں۔ شمیم صاحب سے جواب دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جمال صاحب کی کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ، بات یہ ہے، یہ پولیٹیکل کلیشے ہیں یا یونینسٹ کے کہ جی 14,000 تنخواہ کر دو، 20,000 کر دو، میں کہتا ہوں 10 لاکھ بھی کر دیں اور مہنگائی 50 لاکھ ہو تو یہ تنخواہیں حل نہیں ہے، پینشن بڑھانا حل نہیں ہے، سوائے یہ ایکسچیکر کے اوپر ڈرین ہے۔ بات یہ ہے آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں، منافع خوری، چور بازاری جو مارکیٹ میں ہوتی ہے، مینیپولیٹو جو آپ کی پرائسنگ سسٹم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزدور کو، عام آدمی، سفید پوش کے لیے ایجوکیشن فری کریں گے، آپ ان کو اعلیٰ ایجوکیشن دیں گے، ان کے ہیلتھ کیئر کے لیے ہاسپٹل دیں گے، نہ کہ یہ ہیلتھ کارڈ جیسی اسکیمیں، بے نظیر فلانی اسپورٹس اسکیم، آپ فارمر کو لون خربوں کے دے دیتے ہیں، ریفارمز کر نہیں رہے، کہ یہ آپ اصل ایشوز جو ہے ان کو ایڈریس کریں۔ اس کے ساتھ جو مزدور کی بھی حالت اچھی ہوگی اور غریب کی بھی اور قوم کی بھی، اور قوم آگے بڑھے گی۔ اس طرح کے سولوشن جو ہے پیسوں کے سولوشن، یہ کوئی سولوشن نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ جی، بہت سی باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں آپ کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے اور اون نہیں کریں گے، اس کو ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتے رہیں گے، یہ مجھ پہ ڈال دیں، میں آپ پہ ڈال دوں، آپ ان پہ ڈال دیں، پھر وہ پہ، تو یہ طے نہیں ہوگا معاملہ۔ یہ کوڈو کے بیل کی طرح ہم گھومتے رہیں گے خالی، جب تک اپنی ذمہ داریوں کو سب محسوس نہیں کریں۔ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، اگر وہ ساری چیزیں عوام پہ ڈال دے گی، جو کچھ انہوں نے دینا ہے وہ کچھ نہیں دیں گے، اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھیں گے، اپنے حساب کتاب میں لگے رہیں گے، تو یہ معاملات کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ ہاں، میں سب سے پہلے اپنے گھر سے چلوں، میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں جو بھی کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کے خوف سے کرتا ہوں، ان کے حق سمجھتے ہوئے کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اب دوسروں نے بھی پھر یعنی کہ پلٹ کے جنید صاحب نے بھی بات مجھ سے کی کہ بھائی میں ان سے متفق نہیں ہوں اس بات کے اوپر، کہ بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر، میں نے یہ کہا بے انتہا مزدور ایسے بھی ہیں جو یونین بازی کے چکر میں خود نہیں پڑھنا چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے ریلیشن ہے ہمارے آجر سے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنے کی۔ یہ کوئی آجر کا نہیں کہنا ہے کہ بھائی وہ وہاں پر یونین نہ بنائے ہمارے ہاں، لیکن جب ان کو وہ تمام سہولتیں ملتی ہیں، آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر مہینے میں ایک دفعہ باقاعدہ سب کے ساتھ بیٹھ کے بڑا کھانا ہوتا ہے، ہم یعنی ان کو ہر 6 مہینے میں گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتے ہیں، اس کے اندر چھٹیاں دیتے ہیں، ساری چھٹیوں کے پیسے دیتے ہیں جو چھٹیاں کرتے، تو اب اگر یہ مستقل آپ مجھ سمیت سبھی اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں اور حقدار کا حق ادا کر دیں تو کسی صورت، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی یہاں بھوکا نہیں سو سکتا، سیلانی بہت بڑا کام کر رہا ہے،
جگہ جگہ آپ نے دسترخوان دیکھے ہوں گے, لوگ اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں وہاں پر سے, تو کوئی الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں. میں ابھی پرسوں ایک ادارے میں گیا تھا, عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح سے انہوں نے کورس بٹوائے میرے ہاتھ سے, یعنی کیا کہتے ہیں لوگوں کو, اچھا یہ پچھلے دنوں ہوا بالکل یہ یعنی کیا کہتے ہیں سب کو کورس دیے انہوں نے, پورے سال کی ان کی فیسیں دی. اس وقت تک انہوں نے جس دن مجھ سے انہوں نے یہ کرایا تو 13.5 لاکھ روپے کے اس دن انہوں نے یعنی وہ دیے اپنا, اسی دن خالی 13.5 لاکھ روپے انہوں نے ادا کیے لوگوں کو چیک پورے سال کی جس کی جو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الحمدللہ کام ہو رہے ہیں, لیکن جب تک ہم یہ بلیم گیم سے نہیں نکلیں گے کہ بھائی اس کی ذمہ داری ہے, وہ کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے, اپنی ذمہ داری کو کوئی محسوس نہ کرے. ایک کالر ہے, اس کے بعد اس بات پہ بھی آپ دونوں ذرا وضاحت کیجیے اس کی. جیسے کالر نے کہا کہ بھائی پیسے کم بھی دے دیں لیکن یہ ہے کہ انسینٹیوز دیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے اور ایسی چیزیں. آپ دونوں کی کیا رائے ہے اس پہ, یہ آپ سے معلوم کریں گے کالر کے بعد. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ ہیں, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ محمد شریف جنب سے. جی محمد شریف صاحب. جی بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف حکومت میں عمر کی حد جو ہے مزدور کی عمر کی حد 60 سال کی گئی تھی, ٹھیک ہے, اور ہمیں 58 سال کی عمر میں ریٹائر کر دیا گیا جبرن, ٹھیک ہے. 2 سال جو ہے ہمیں پہلے ریٹائر کر دیا گیا. کہاں کام کرتے ہیں آپ؟ میں پاکستان ٹبیکو کمپنی جیلم میں کام کر رہا تھا. اچھا جی, تو انہوں نے جب نے ریٹائر کر دیا, ہمارے جو 2 سال رہ گئے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ یہ نواز شریف حکومت میں یہ قانون ہوا تھا 60 سال کی عمر کا. ٹھیک ہے, تو پلیز اس کے بارے میں صحیح اس بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا اس بات سے اس کو بھی ریلیٹ کر لیتے ہیں جو پینشن کی بات کی تھی پچھلے ایک کالر نے کہ پینشنز نہیں بڑھ رہی ہیں, اماؤنٹ نہیں بڑھ رہا ہے اس کا. دیکھیں, ایک تو میں آپ سے تھوڑا معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ خیرات کے بارے میں نہیں ہے, لیبر ڈے ہے آج. ٹھیک ہے, جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے اور ان کے کام کا معاوضہ صحیح ہونا چاہیے, جس کی بات سب لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے جو پینشن کی بات کی جن بھائی نے, انہوں نے یہ کہا کہ ان کی پینشن بڑھ نہیں رہی. پینشن بڑھتی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی بلیم کی بات نہیں ہے. جس کا گزارا نہیں ہوگا وہ اپنی شکایت کرے گا اور اس کو شکایت کی طرح سے لینا چاہیے. اور اس کا دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ پینشن کو, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو منیمم ویج ہوتی ہے اس کو پینشن اس کے برابر ہوتی ہے. مثلاً اگر پاکستان میں اس وقت جو منیمم ویج ہے جو EOBI دے رہا ہے وہ کوئی 7,000 تھوڑی زیادہ ہے, اور وہ بھی نہیں ملتی ہے لوگوں کو. اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سرکاری لوگوں کی پینشن الگ ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سن کے کہ جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کی پینشن بہت زیادہ اچھی ہے. اب کوئی پرپورشن ہی نہیں ہے. مثلاً ابھی پچھلے دنوں ہم بیٹھے تھے ناصر اسلم زاہد صاحب کے ساتھ, تو بہت ہی اچھے جسٹس رہے ہیں چیف جسٹس, اور بہت اچھا کام بھی, اور بہت اچھا کام وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی پینشن 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے ماہانہ پینشن, اور اس کے علاوہ ان کو علاج معالجے کی سہولیات اور دی. آپ نے ان سے پوچھ کے اس کے بعد ڈکلیئر کیا ہے نا؟ کیا؟ جی بالکل. اور اس سے پہلے میں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان سے سینئر جوڈیشری کے ممبرز ہیں ان کی پینشن اس سے بھی زیادہ ہے. ہماری افواج پاکستان کی جو پینشن ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو بنیادی چیز جو نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں وہ جسٹس نہیں ہے. اگر جسٹس ہو, مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو بھی پینشن دینی ہے تو آپ اس کو اس کے عہدے کے حساب سے نہیں بلکہ اس کی ضروریات کے حساب سے اگر دیں گے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے. لیکن جیسے آپ نے یہاں پر سوری قطع کلامی ہو رہی ہے, جوڈیشری اور پھر فورسز اور پھر مزدور, جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ایٹ پار ہیں؟ نہیں, میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک کی تو 7,000 بھی بڑی مشکل سے ہے اور ایک کو 6 لاکھ روپے مل رہی ہے, اور ایک کا تو حساب کتاب ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہوتا ہم پاکستانیوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مزدور ہیں, جو کام کرنے والی آبادی ہے, اور اس میں جو پینشن جن کو دی جا رہی ہے وہ بھی ایک بہت ہی ایسی آبادی ہے جو کہ اگر 6.5 کروڑ سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو 1 کروڑ لوگ بھی. میں یہاں پہ پھر واپس ہم یہ شروع کرتے ہیں کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور فرد صاحبہ کی اسی بات سے کنٹینیو کریں گے.
time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं जुबैर अहमद सिद्दीकी। यौम मई शिकागो के मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम मजदूर के हवाले से मुल्क भर में मजदूर तंजीमों का जलसे और जुलूसों का एहतमाम आज आम तातील है। जदीद और सनती मईशत का ख्वाब पुरज़्म, मेहनती और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के बगैर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत माशरे का अहम सुतून है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मजदूरों और उनके खानदानों की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर ममनून हुसैन के पैगामात। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। निर्ख न बढ़ाने की वजह से हुकूमत एक साल में 1 खरब 10 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। वज़ीर खजाना इसाक़। स्पीकर कौमी असेंबली की काबुल में सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान सदर की तमाम मामलात के हल के लिए मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करने की तजवीज़। इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सरदार अयाज सादिक। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। ऑपरेशन तैयारियों और LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान कश्मीर के नहते अवाम पर भारतीय मसालिम से लाताल्लुक नहीं रह सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा। वाहकंड के इलाके पिंड मल्ही रोड स्कीम नंबर 2 में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। जवाबी फायरिंग से 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर से पुलिस और रेंजर्स पर फायरिंग की गई। अमरीकी रियासत टेक्सास और मिजूरी में तूफानी बगुलों, बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक जबकि 2 लापता हुए। गवर्नर ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कनाडा के माहिरीन ने बच्चों के खेलने वाले ब्लॉक्स की मदद से मॉडल शहर बना डाला। शहर में ट्रेन, नन्ही गाड़ियां, सिग्नल्स, एयरपोर्ट, बहरी जहाज और कई शानदार मॉडल। शायकीन की गहरी दिलचस्पी। और बारबेडस टेस्ट का पहला रोज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों के नुकसान पर 286 रन बना लिए। रॉस्टन चेस 131 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पेन के राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थाइम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। डोमिनिक थाइम को 4-6 और 6-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के असामुल हक और रोमानिया के फ्लोरेन मर्जिया की जोड़ी ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में जर्मन और ऑस्ट्रिया के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। इस वक्त की खास खबरें आपने मुलाहिजा की। मजीद अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रखिए।
यकम मई मेहनत कशों का आलमी दिन। वेलकम बैक। और हमारे गेस्ट इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। सबसे पहले हमारे साथ जुबैर तुफैल साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट FPCCI, आप सब इनको जानते हैं। और जो बात कर रहे थे वो अभी इनसे शेयर करेंगे। इनके अलावा हमारे अगले मेहमान हैं, सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर अजमाल, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर का, आप तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट का भी अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे पास तो वो नॉर्मल डॉक्टर जो आपके फिजिशियन है उसका भी कॉन्सेप्ट उस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, यानी इस पर हम बात करेंगे। फरद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है अब लियाकत अली खान एडवोकेट ने। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लॉज जो हैं वो मेरे ख्याल में आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, लेकिन आपको देख के हैरानी होती होगी कि ये तो इसका तो कहीं तस्करा ही नहीं है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं किताबों के हद तक पढ़ते हैं, लेकिन हमें अमली काम नजर नहीं आता है। ठीक है, वो आपने जरूर पॉइंट आउट आज करना है। लेकिन जुबैर साहब जो आप बात ऑफ एयर कर रहे थे, ऑन एयर भी जरा वहीं से शुरू करें तो अच्छा होगा। हमें ये कह रहा था कि अब कम से कम जो बड़े शहर हैं उनमें सनतों में जो भी मिनिमम वेज है वो तो सनतें दे रही हैं, लेकिन जो बड़ी अफसोसनाक बात है वो स्कूलों की है। स्कूलों में कराची जैसे बड़े शहर के अंदर भी मैं जानता हूँ कि कई इलाकों में स्कूल ऐसे हैं जहाँ वो टीचर्स से सैलरी जो देते हैं उसकी रिसीट तो लेते हैं पूरी, या 13 या 15 हज़ार रुपए की देते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपए। और मैंने उस टीचर से कहा कि आप क्यों यहाँ, वो कहती है देखिए मुझे एक मेरा घर इसके करीब है, अगर मैं कहीं दूर जाऊँ जहाँ मुझे 15,000 सैलरी मिले तो ट्रांसपोर्ट में उतने पैसे खर्च हो जाते हैं, लिहाजा मैं मजबूर हूँ कि इसी तनख्वाह पे जो भी देते हैं लेस देन 10,000 रुपीज़ उस पर वही काम करती हैं। और कराची जैसे शहर में दूसरे छोटे शहरों में क्या हाल होगा आप समझ सकती हैं। और ये बात जो उन्होंने कही है इस वजह से भी मैंने चाहा कि अभी डिस्कस करें, क्योंकि आपके आने से पहले एक कॉलर थे, उन्होंने भी कहा था कि टीचर्स की हालात या असातिज़ा की हमारे पास जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही। मैं आपको एक और तजर्बे की बात बता रहा हूँ। मतलब मैंने किसी ऐसे पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा जी लाहौर में एक स्कूल है जो स्टूडेंट की पर स्टूडेंट फीस लेते हैं 25,000 रुपये पर मंथ, 25,000 पर मंथ, और एक टीचर जो है उस क्लास की उसको 20,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, और उस क्लास में मिनिमम 20 स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये आप देखें कि वो इतने बड़े शहर में इतनी फीस लेने के बावजूद आप टीचर को सिर्फ 20,000 रुपये दे रहे हैं। ये वाकई ये तो नाइंसाफी है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम गुलाम फरीद है, मैं टीमरों से बोल रहा हूँ। मजदूर के हवाले से आज बात करी है जनाब वाला। जी जी कीजिए बात। मजदूर के हवाले से कीजिए, आप ऑन एयर हैं, आपको सब सुन रहे हैं। जी मेरा सवाल ये है कि मजदूर के साथ 12-13 हज़ार रुपए देकर 12 घंटे हमसे ड्यूटी ली जाती है। 12 घंटे ड्यूटी, ठीक है। हालांकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस हवाले से मैं बात लकी मरवत से कॉल कर रहे हैं। क्या नाम है? गुलाम फरीद के बाद भी क्या हमारे पास कॉलर है? एक और कॉलर है, फिर उसके बाद हम इनका जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और हमारे साथ कौन है इस वक्त? जी मैं रुमैसा। हाँ रुमैसा, क्या कहना चाहती हैं? जी मेरे अब्बू की पेंशन बहुत कम है ना, मतलब 6,000 है, तो फिर उसमें हम बहने हैं, 7 बहने हैं, मतलब अभी मैरिड भी है, कुछ 2 बहनों की शादी हुई है, तो चाहिए ना मेरे अब्बू की पेंशन में पढ़ाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, हम इस पर बात कर लेते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जो गुलाम फरीद साहब बात कर रहे थे कि 12 घंटे काम करने के बाद उन्हें 12-13 हज़ार रुपये मिलता है, मुल्की कानून के मुताबिक जो मिनिमम वेज है वो सिर्फ 8 घंटे के लिए, और जो भी उसको जहाँ वो काम करते हैं उस इदारे की जिम्मेदारी है, अगर वो 8 घंटे से ज्यादा काम लेता है तो उसको ओवर टाइम पे करना होता है। कराची में ये बिल्कुल इस कानून पे अमल दरामद होता है। अलावा उनके कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी सनती इदारे हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं
وہ وہاں پہ 8 گھنٹے کے بعد جتنی کام لیتے ہیں اس کا اوور ٹائم پے کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کریں ذرا ہمیں یہ بتائیں. بس اتفاق نہیں کروں گی. دیکھیے میں بھی کوئی 25 سال سے زیادہ ہو گیا کراچی میں ہی کام کرتی ہوں, اور جو مختلف لیبر کے ادارے ہیں جو مختلف فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو 12 گھنٹے کام نہیں کروایا جاتا. بہت سارے بڑے بڑے ادارے ہیں, اور میں نام اگر آپ کہیں تو میں نام بھی لے سکتی ہوں کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم لیبر رائٹس میں بلیو کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور CSR کی سہولیات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, وہ بھی لوگوں سے 12 گھنٹے کام لیتے ہیں. اپائنٹمنٹ لیٹر اوور ٹائم نہیں دیتے, اوور ٹائم بھی نہیں دیتے. اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ بھی سائن کروا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ایک کارڈ ہوتا ہے جو اب جب وہ فیکٹری کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان سے لے لیا جاتا ہے, جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو واپس دے دیا جاتا ہے. تو مزدوروں کی جو صورتحال ہے دیکھیے, وہ ایک بہت اہم رول ہے حکومت کا, ریگولیشن کا. پہلے بھی جو میں نے بات کی, میں معذرت چاہتی ہوں کہ اس وقت جو پینشن ہے وہ تقریباً 6,000 بھی نہیں ہے. جیسے انہوں نے بات کی, وہ کالر تھی, جیسے انہوں نے بات کی, کچھ کنٹریبیوشن گورنمنٹ نے زیادہ لینا شروع کیا ہے, لیکن ابھی اس کو صحیح طرح سے عمل درآمد اس کا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ EOBI جو ہے, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن جو ہے, اس کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ پینشن کو ریشنلائز کرے کہ ایک شخص جو ریٹائر ہو چکا ہے اس کی کیا ضروریات ہیں. ٹھیک ہے. تو دنیا میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ منیمم ویج سے لنکڈ ہوتا ہے, تو کم از کم جتنی اجرت ہے اتنی ہی پینشن بھی ہونی چاہیے. اور جو پینشن کے ادارے ہیں, آپ نے صحیح کہا کہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ جو انہوں نے امپلائر کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور 1% ورکر کا جو ہے تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے, تو وہ پیسہ موجود ہے لیکن وہ لوگوں کو دیا نہیں جا رہا ہے. تو اصل جو چیز ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک تو کنٹریبیوشن بھی زیادہ ہو, اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے لیے ایک اور سوال بھی ہے, کیونکہ آپ نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. یہ EOBI کے حوالے سے ہے کہ عورتوں کی 55 ایج دی گئی ہے اس میں, اور مردوں کے لیے 60. اچھا, کیونکہ رجسٹرڈ سب ہوتے ہیں لیکن اپلیکیشن کا شاید کوئی ٹائم ہوتا ہے, اور اگر وہ اپنی اس ایج سے آگے جا کے اپلائی کریں تو ان کو ان کے پرانے ارئرز نہیں دیے جاتے ہیں. دیکھیے, جو پینشن کا قانون ہے نا, جتنا میں جانتی ہوں اس کے مطابق یہ ہے, اور میں آپ بھی تھوڑی اس میں زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں, کہ آپ جب فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی فیکٹری جو ہے وہ اگر آپ کا جو ادارہ ہے اگر اس میں 5 یا اس سے زیادہ افراد سال کے کسی بھی دن انہوں نے کام کیا ہے تو آپ EOBI کے رجسٹریشن کے لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. EOBI کا جو 6% ہے وہ امپلائر کو دینا ہوتا ہے اور 1% ورکر کو دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے تو آپ خود بھی جا کے رجسٹر کرا سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک کہنے کی حد تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ خود بھی کرا سکتے ہیں, لیکن پھر اس میں ہوگا کیا کہ وہ پورا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کو خود ہی دینا پڑے گا. تو جو اگین میں پھر آپ سے بات کہہ رہی تھی کہ جو ایک بہت اہم فیکٹر ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کے جو انسپیکٹرز ہیں EOBI کے, ان کو جا کے اور اداروں کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فار اے فیکٹ مجھے معلوم ہے جب ہم نے اپنے ادارے کو رجسٹر کرایا تو اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, اگر یہ جو 35 ایئرس کی ایج تک اگر یہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرا پائے ہیں, یا ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 15 سال کا نہیں ہے, تو اگر یہ رجسٹر بھی ہوئے ہیں تو ان کو پینشن کے یا تو اسپیشل کیس کے طور پہ ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, جو کہ یہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک لمسم اماؤنٹ دی جائے گی اگر انہوں نے بہت ہی لیٹ جو ہے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے. اوکے, ہمارے ساتھ کالر ہیں, اس کے بعد لیاقت صاحب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو اتنی شکایتیں ہو رہی ہیں یہ تو ہوئے جا رہا ہے نا, جیسے لکی مروت سے کالر تھے, اب اس کا جواب زبیر صاحب نے یہ دیا کہ کراچی میں تو بہتر صورتحال ہے لیکن وہاں نہیں ہے. تو کوئی کہیں بھی ہے پاکستان میں اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور قانون جو ہے وہ میری حفاظت کر سکتا ہے, تو وہ کیا کرے, کرنا کیا چاہیے, یہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے کالر کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں وکیل شجاع آباد سے. جی وکیل صاحب, یہ بھائی بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے. ملتان کی تحصیل ہے شجاع آباد, اب بات کر رہے ہیں لاہور کی یا کراچی کی. وہاں پر یہ حال ہے, آپ یقین کریں تحصیل شجاع آباد میں آ جائیں, پرائیویٹ سیکٹر کا جو حال ہے وہ 1000, 1500, 2000 میں بھی فیمیل کام کر رہی ہیں. اوہ مائی گاڈ. کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے.
मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बैठकर एयर कंडीशन रूम में पॉलिसियां तो बना लेते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर क्या काम हो रहा है ये आप लोगों को किसी को नहीं पता। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। वही सवाल जो मैंने किया ना कि आप खुद क्या कर सकते हैं, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ महक की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पहचाना मुझे? ये पुरानी कोई कॉलर है महक? जी बिल्कुल, मैं आपको आज न्यूज से जानती हूँ, मैं क्या हूँ, और आज इस जवाब से जानती हूँ मैं आपको। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया महक। आज के दिन के हवाले से और टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आज के दिन के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में लेबर का कोई पुरसानी हाल नहीं है। जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की लेबर सबसे सस्ती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बैरून मुल्क ट्रांसफर हो रहे हैं। और हमारे मुल्क में मैं एक बात करना चाहूंगी, हमारे मुल्क में एजुकेशन माशाल्लाह लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज न होने के बराबर है। एक एमपी और एक एमएस पर्सन जो होते हैं वो 12,000 अर्न कर रहा है और गवर्नमेंट कोई भी सीरियस एक्शन नहीं ले रही, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है, हम इसे ऑन एयर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद ब्रेक है। अच्छा, ब्रेक नहीं है तो लियाकत साहब आप बता दीजिए कि क्या करना चाहिए जिनके साथ उनको लगता है कि उनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। कानून कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है? जी बिल्कुल, कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कानून हमारे पास लेबर के कवानीन मौजूद हैं और कई मरतबा कवानीन है। लास्ट की जो है IRO 2002 आएगा ना, लेकिन जैसे ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने भी कहा कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है और सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर कह चुकी है कि आप मजदूरों से सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी लेंगे, उससे अगर ओवर टाइम वो लगाते हैं तो ओवर टाइम के आपको पैसे देने होना। अगर आपसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम लिया जा रहा है तो आपके पास लेबर कोड मौजूद है। आप जो है आप एक एप्लीकेशन लिखें और लेबर कोड में जाके जो है ना वहाँ एक एप्लीकेशन फाइल करें जी इस इदारा जो है इस इदारे में मुलाजमीन के साथ जो है ना ओवर टाइम लिया जाता है लेकिन उसके पैसे नहीं लिए जाते जो ना, वो वहाँ से उनको नोटिस करेंगे, उनसे पूछेंगे। NIRC की कोर्ट जैसे कराची के अंदर बनी हुई है यहाँ पे, वहाँ लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है ना कि कोर्ट में जाने से वैसे ही लोग आम आदमी जो थोड़ा बेहतर हालत में हो वो खतरा थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, मैं उसको भी क्लियर कर, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग फिर वहाँ NIRC की कोर्ट जाते हैं या लेबर कोर्ट जाते हैं उनको फिर नौकरियों से निकाल दिया जाता है। फिर जब वो नौकरी से निकलते हैं फिर वो कोर्ट में साल तक जो है ना वो धक्के खाते रहते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो लोग कोशिश करते हैं भाई ठीक है रोजगार नहीं है, अगर 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी ली जा रही है तो वो लोग काम करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको आवाज़ उठानी है, आपको जाना है। फिर इसमें ये भी है कि जैसे यूनियन पहले बनती थी जो ना फैक्ट्री उसके अंदर जो है ना यूनियन के ऊपर भी अभी पाबंदी है, यूनियन भी कोई जो है ना वो एक्टिव काम नहीं कर सकती। अब मैं समझता हूँ कि यूनियन को अंदर अगर पाबंदी उठा दी जाए तो लोगों के जो है काफ़ी हद तक जो है ना मसाइल हल हो सकते हैं। अब लेबर कोड है, इसके अलावा सर्विस ट्रिब्यूनल है। जब आप लेबर कोड में जाते हैं शिकायत करते हैं, जब आपको नौकरी से निकालेंगे एक मुकदमा आपका वहाँ पेंडिंग है, दूसरा फिर आपको नौकरी से निकाल दिया, फिर आप सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए, वहाँ पर भी जो है ना वो। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है लेबर की जो ना उसको जो है ना ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना है जो ना। अब क्योंकि हम देखते हैं मिनिस्टर तो एक हमारे ऊपर तैनात कर दी जाता है लेकिन उसके अंडर में जो इदारे हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, उसको फाल करने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम कर रही है और काफ़ी बेहतरी आ गई है पहले के पर जो है ना, क्योंकि मीडिया के जरिए भी लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। अब लोग खुद भी जो है ना वो थोड़े से समझदार हो गए हैं। मुतमईन नहीं है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्या कह रही है। एक कॉलर है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तहसीन कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है आपके प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं ये बात करना चाह रही थी कि टीचर्स के हवाले से कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं वो रख लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट उनका रखते हैं 1500 काटते हैं। अच्छा। या जो भी काटते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं डिजाइन देते हैं तो कहते हैं कि आप उनको वापस नहीं करते कि आप मई में छोड़ेंगे तो हम वापस करेंगे। अच्छा। पूरा साल हो जाता है। ठीक है। वो नहीं पे करते। अगर कहें तो मैं नाम भी बता दूं स्कूल का। नहीं ना ही बताएं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि नाम उस वक्त बताना ज्यादा मुनासिब होता है जब दोनों लोग शामिल हों और आमने सामने हो ताकि दूसरे को भी मौका मिल सके। एक तो ये मसला है, दूसरा अभी हमने पिछले दिनों टीवी में देखा कि वो एक साहब फैक्ट्री के मालिक थे और उन्होंने खवातीन के साथ भी ये चीज की। जी जी जी। उसका असर क्या होता है फिर ये बताने का? फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने काफी बुरा ट्रीटमेंट किया है अपने वर्कर्स के साथ। वो वीडियो हमारे पास भी है अभी, अगर हम आपको दिखाते भी हैं। जी। तो उन्होंने क्या किया उसका? फिर इसका हमारा बात करने का फिर फायदा क्या होता है ये बताइए ना। अच्छा हुआ क्या भाई? ये बात अभी जुबैर साहब इसका जवाब देंगे कि होता क्या है जब भी कोई चीज आ जाती है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजमाल जो है वो सोच रहे हैं
کہ میری باری کب آئے گی. تو ڈاکٹر اجمال ایک تو یہ چیز کہ آپ کو کہیں یہ دیکھنے کو ملا یا آپ کی پریکٹس میں ایسا آیا کہ لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا ہو کسی بھی آرگنائزیشن نے, لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو جس کا تذکرہ ہو رہا تھا ابھی کالر کر رہی تھی کہ یہ فیکٹری کے مالک ہیں اور یہ اپنے امپلائیز کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن بات وہی ہے, گھوم پھر کے سوال اس بات کا آ جاتا ہے کہ جی اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کا کوئی رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ کوئی رزلٹ اگر کسی کے سامنے آئے گا تو شاید یہ چیزیں رک سکیں گی. اس پہ آئی ایم شیور ہر کوئی بات کرنا چاہے گا جو اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, لیکن میں ڈاکٹر اجمال سے پہلے بات کروں گی. پہلے تو ڈاکٹر اجمال یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سلوک اگر کسی امپلائی کے ساتھ ہو رہا ہو, یہ دیکھیں خاتون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہاں تو یہ اگر کسی امپلائی کے ساتھ ہو رہا ہو تو بحیثیت انسان, بحیثیت امپلائی نہیں, بحیثیت انسان اس میں کتنی تباہی آئے گی اس کے اندر. جی جیسے میں آپ اس پروگرام کے دوران جو بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سائیکالوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں یہ لک آفٹر کرنا چاہیے کہ جو ورکرز اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں, اتنے سال سے کنیکٹڈ ہیں کسی ادارے کے ساتھ, تو وہ ہاؤ دے آر ڈوئنگ مینٹلی, کس طرح وہ کام کر رہے ہیں, اس طرح ان کی ایفیشنسی بھی بہتر ہوگی, کام بہتر طور سے کر سکیں گے. اور یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ پلیسمنٹ آف جابس کی بڑی اہمیت ہے کہ دا رائٹ پرسن شوڈ بی پلیس ایٹ رائٹ جاب. اب وہ آتا ہے کیونکہ اب جیسے لیاقت صاحب ہمارے معزز مہمان فرما رہے تھے کہ اب وہ جیسے اب کوئی جاب کر رہا ہے پھر وہ جاب سے نکالا جاتا ہے, تو اصل میں یہاں پہ جابس تو ہے نہیں, تو واٹ ایور اے پرسن کین گیٹ, جو بھی اس کو مل رہا ہے وہ وہاں وہ لگ جاتا ہے. اب وہ مس پلیس پرسن ہے. اب یہ جو اب وہ آپ کی بات آپ نے فرمایا تھا کہ کمپلین جب ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے جب دونوں کا پرسپیکٹو آپ سنیں. اب ہو سکتا ہے کہ جس کو مار رہے ہوں وہ بیچارہ اس کام کو جانتا ہی نہ ہو, اور وہ کیونکہ ہی از انیبل ٹو پرفارم ہز جاب ویل, تو بیچارہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے. اب تشدد تو دنیا میں کہیں بھی اپروو نہیں کیا جاتا, اور ایون آپ کو بتاؤں کہ اگر وربل بھی کوئی آدمی کسی کو ابیوز کر دے تو دیٹ از اے پنشیبل لا ان کورٹ, اور وہ اس کی کمپلین لانچ کرتے ہیں باقاعدہ, اس کی جو ایف آئی آر جیسے ہمارے یہاں چلائی جاتی ہے وہ اس کو رجسٹر کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں باقاعدہ کہ اگر آپ کسی کو کوئی برے الفاظ کہہ دیتے ہیں, یہ تو باقاعدہ فزیکل ایگریشن ہے, اسالٹ ہے. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی معاشرے میں لیبر کا قانون موجود ہے اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس کے اندر, اور جو آئی آر او کی آپ بات کر رہے تھے 1969 میں بنایا گیا تھا اور پھر اس کو کافی دفعہ امینڈ بھی کیا گیا ہے. انفیئر لیبر پریکٹس میں ہی آتا ہے کہ کوئی بھی, اور مس کنڈکٹ میں آتا ہے, اور امپلائر کا بھی مس کنڈکٹ ہے اور اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. نوٹس دیں گے نا پہلے, آپ اس سے جسٹیفیکیشن دیں گے نا, جی ضرور, لیکن بہرحال مارنے کا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا, نہ امپلائر مار سکتا ہے نہ امپلائر مار سکتا ہے. کرمنل ایکٹ ہے, ان کو چاہیے کرمنل بھی ہے, لیکن لیبر کا جو قانون ہے آپ بھی ذرا دیکھیے گا اس کو, کہ جو اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس ہے 1968 کا, اور ابھی اس کو دوبارہ کچھ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے امینڈ کیا ہے, اس کے تحت مس کنڈکٹ ہے, اور جو آئی آر او ہے اس کے تحت یہ انفیئر لیبر پریکٹس ہے جو کہ وہ نہیں کر سکتے, اور اس کے خلاف کارروائی لیبر قانون کے تحت بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا بریف جواب, کالر ہے ہمارے پاس, ایک بریف جواب دیجیے. مجھے زبیر صاحب کی طرف بھی آنا ہے, بریف جواب اس بات کا دیجیے کہ کیا یہ تمام قوانین جس کا آپ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں لیاقت صاحب, کیا یہ اتنے آسان ہے کہ لیبر جائے لیبر کورٹ میں اور اسے انصاف مل جائے, یا اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے جیسے فیملی کورٹس میں اب خلا کا ٹائم ڈیوریشن ہو گیا ہے؟ دیکھیے ٹائم ڈیوریشن تو نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں کافی کیسز پینڈنگ ہیں, کیونکہ فیکٹریز کی طرف سے جو ہے نا جب کوئی کمپلین فائل ہوتی ہے وہاں سے کوئی حاضر ہی نہیں ہوتا ہے جو نا, وہاں سے بار بار ان کو نوٹسز جاتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ایکس پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی مس کنڈکٹ کی, ان کو چاہیے اگر انہوں نے مس کنڈکٹ کی ہے, وہ کام نہیں جانتے تو آپ نے ان کو رکھا کیوں جو نا, جب وہ کام نہیں جانتے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ ان کو شوکات نوٹس دیتے, ٹھیک ہے, پوچھ کے رکھتے ہیں نا جو نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو شوکات نوٹس دیتے, وہ اپنے ریپلائی دیتے, لیکن آپ کسی کو اس طرح جو ہے نا مار نہیں سکتے. میں اونیئر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ مجھے اپروچ کریں گے تو میں فوراً جا کے اس کی ایف آئی آر کٹواؤں گا, اور ساتھ میں اس فیکٹری کو سیل کروانے کے لیے بھی آئینی پٹیشن فائل کروں گا سندھ ہائی کورٹ کے نا, تاکہ ایسی فیکٹری کو بند کر دیا جائے جہاں پر جو ہے نا مزدور. میں دیکھ لوں گا, لیکن ان کو ریپلائی تو دینی پڑے گی نا. وعلیکم السلام. جی, اور ہمارے ساتھ ہیں, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, شیر علی, ہم آپ کو سن رہے ہیں, بتائیے. اور کال ڈراپ ہو گئی. السلام علیکم. نہیں ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گلگت سے شیر علی کی کال ہے, اور شیر علی اب فائنلی ہم سے بات کریں گے. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں.
جی میں آج کے آپ کے اس کے پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیبر ڈے کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے. شکریہ. بدقسمتی سے پاکستان میں آپ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے کئی ایسے لیبر کے حوالے سے چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیسز ہیں جس میں اسلام آباد میں جو طیبہ جو تشدد کے ساتھ جسٹس صاحب نے خود نوٹس کیا. ادروائز پاکستان کے اندر کئی اس طرح کے ایسے جو تشدد ہوتے ہیں جیسے آپ کے سامنے تمام دنیا نے یہاں دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر ہمارے تمام چینلز نے دکھایا کہ ایک فیکٹری مالک جو ہے کس طرح سے تشدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایون لیڈیز کو وہ کس طرح سے تشدد کر رہا ہے. تو کیا یہ جب تک چیف جسٹس صاحب یا وزیر اعظم صاحب کا نوٹس لے تب تک ہمارے جو متعلقہ جو کنسرن ادارے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. وی ہیو اندر کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. یہاں سے بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہاں جی. جی ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں آج سے 6 ملینئر کور میں. اچھا. جی وہاں پہ ہمارے سے 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جا رہی ہے اور ہمارے اگر تھوڑا پہلے جائیں تو کٹوتی ہوتی ہے ہماری. پہلے چلے جائیں تو کٹوتی ہوتی ہے. جی ہاں پہلے تھوڑا چلے جائیں یعنی 12 گھنٹے پورے. کراچی کی بات کراچی سے کالر آ گئے ہیں جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں گارمنٹ فیکٹری میں اور 12 گھنٹے سے پہلے اگر چلے جاتے ہیں تو کٹوتی ہوتی ہے. فیکٹری کس ایریا میں آپ کی؟ ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. بڑی دیر سے زبیر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہتے تھے. اتنے کالرز بھی آ گئے. اب ذرا بتائیے ان کا بھی جواب. دیکھیں جو آپ نے ابھی ایک فلم دکھائی جس میں ایک مالک جو ہے صنعت کا وہ اس نے انتہائی خراب رویہ اختیار کیا. اس کسی مالک کو یہ اختیار نہیں ہے یا مینیجر کو اختیار نہیں ہے کہ مزدور کے اوپر ہاتھ اٹھائے. مزدور اور ورکر کے علاوہ دوسری بات اس نے ایک جو دکھائی گئی کہ خاتون ورکر کو بھی جو ہے ہاتھ اٹھا کے اس کو مارا چہرے پہ. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس مالک کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چہرے سے نظر آتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کون ہے, میں بھی اس کو جانتا ہوں. تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. اور یہ انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے. پڑھا لکھا آدمی ہو کے اس نے مزدور کو ایسا ہاتھ اٹھایا جو اس سے قطعی نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اور مزدور کے علاوہ خاتون تھی اس کو بھی بیچاری کو مارا گیا. تو اس کو قانون کے مطابق جو ہو وہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کراچی سے کالر آئے اور انہوں نے کہا کہ 12 گھنٹے سے پہلے اگر چلے جاتے ہیں تو کٹوتی ہوتی ہے. اچھا دیکھیے میں آپ سے پہلے کروں کہ کراچی میں بھی بعض ادارے ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. جہاں رجسٹرڈ نہیں ہوتے, جہاں قوانین پہ پورا عمل نہیں ہوتا, وہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن عام جتنے بھی رجسٹرڈ ادارے ہیں وہاں پر جو مزدور آتا ہے تو اس کا تھمب امپریشن لگتا ہے کہ کتنے بجے آیا کتنے بجے گیا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں کئی فیکٹریوں میں جانتا ہوں مزدور جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں 12 گھنٹے کام کرنا ہے, اس کو اوور ٹائم ملتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 14-15 ہزار روپے کما رہا ہے تو اوور ٹائم سے ان کو تقریباً 20-22-23 ہزار روپے مل جاتے ہیں. تو یہ بڑا عام چیز ایسا بھی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو یہ صاحب بات کر رہے تھے ایسا بھی ہے. اور کراچی ہی کا بھی ریسنٹلی ایک بڑی اچھی آرگنائزیشن کا سروے ہوا ہے جس کے مطابق کراچی کی جو فیکٹریاں ہیں خاص طور پہ جو گارمنٹ فیکٹریز ہیں رجسٹرڈ گارمنٹ فیکٹریز برانڈز اینڈ اف یو وانٹ آئی کین ٹیک دیئر نیمز, وہ لوگ جو ہے 12 گھنٹے کام کراتے ہیں. اور 12 گھنٹے کام جو ہے جب پرویز مشرف صاحب تھے ان کی جب حکومت تھی تو انہوں نے اس کو ایک قانونی حیثیت بھی دی تھی, یقیناً آپ کو معلوم ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے جس کی شکایت لوگوں کو بہت کرنی ہی چاہیے. اصل دیکھیں رول جو ہے وہ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا. لیبر ڈپارٹمنٹ کا جیسے بہت ساری جو شکایات ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جانا چاہیے یا FIR کٹانی چاہیے, بہت سارے معاملات کو جانا چاہیے لیبر ڈپارٹمنٹ. اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو خود اس کا ایکشن لے سکتی تھی لیبر ڈپارٹمنٹ, لیکن انہوں نے نہیں لیا. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ معاملہ جاتا ہے, پھر وہاں پہ کنسیلیشن ہوتی ہے, آربیٹریشن ہوتی ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے. پھر اگر آپ اس میں سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو پھر آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں. پھر لیبر کورٹس کو بھی پہلے لیبر کورٹس ہوتے تھے انڈسٹریل ایریاز میں اور معاملات جلدی ختم ہو جایا کرتے تھے. لیکن لیبر جو ہے وہ لیبر کورٹس میں جانا اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ لیبر کورٹ میں چلے جائیں تو وہ معاملات جو ہیں وہ سال ہر سال چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہی, اور آئی تھنک آپ اگری کریں گے سوری آپ کا زبیر صاحب, کہ اگر وہ انڈسٹریل ایریاز میں ہی ہوں اور جو آپ کی لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں اگر وہ بھی فنکشنل ہو تو آپ کا کام بھی آسان ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر اجمال ایک پوائنٹ جس کے بارے میں کیا
ایک کالر ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو پوائنٹ ہے کہ کیا آپ کو کبھی کسی نے اپروچ کیا کہ آپ ایک بڑی آرگنائزیشن کا حصہ بنے یا آپ کے فرینڈ سرکل میں آپ کی فریٹرنیٹی میں آپ دیکھتے ہوں کہ ڈاکٹرز کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہوں آن نیڈ بیسس بھی ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ ضرور چاہیں گے رائے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سر میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہتے ہیں تو یہ ضلع میں کہ 5,000 اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ جو یو بی آئی دیتے ہیں نا 5,000 روپے یا 6,000 روپیہ, جی جی یہ آج کل یہ جو یو بی آئی اور اولڈ ایج بینیفٹ دیتے ہیں, ہاں اولڈ ایج بینیفٹ اور یو بی آئی دیتے ہیں, یہ 5,000 آج کل دور میں کیا ہے. ہاں 5,000 دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ضلع. دوسری بات یہ ہے اگر آپ مطلب ادارے میں مطلب کسی لیبر کورٹ بھی چلے جاتے ہیں نا تو مالک لیبر کورٹ والوں کو لاکھ روپیہ دیتے ہیں مزدور کا. لیبر کورٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کر لیں گے. السلام علیکم فضل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جو ٹاور پہ کام کرتے ہیں ورکر. بات یہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں 12 گھنٹے کام کرنے کی. میں ان اداروں کے نام بھی لے لیتا ہوں جو زیٹی جو وینڈرز ہیں, ٹیلنور کی, وارد, جیو فون, ان کی جو وینڈرز ہیں, زیٹی ہوگی, ہواوے ہوگی, تو ان پہ جو ورکرز ٹاور پہ کام کرتے ہیں ایک تو انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا, جیسے کہ شدید سردی بھی ہو, رات کو ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں اور آپ کے رہے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی. لیکن ان اداروں میں خود بھی جاب کرتا ہوں, 12 سے 18 گھنٹے کنٹینیوسلی ورکرز کام کرتے ہیں. ان سے پوچھیں اوور ٹائم نہیں دیتے 12 اور 18 گھنٹے کام کرنے سے؟ بالکل کوئی اوور ٹائم نہیں ہے اور بڑی ہی معقول سیلری ہے. لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اگر ایک بندہ چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسرے 10 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں 12 کی بجائے آپ 11,000 دے دو, ہم اس میں کام کر لیں گے. تو اس پہ کہانی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جو ٹاور پہ اتنی ہائٹ پہ لگ کے کام کر رہے تھے اوپر ویسے بھی سردیوں کی نائٹ میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم اظہار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ایک مزدور اور ایک عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا. تو میرا یہ وکیل صاحب سے ایک سوال ہے, یہ پاکستان کے پڑھے لکھے طبقوں میں جو ہے نا ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اپنا علم نہ بیچے اور اس آدمی کو جو ہے نا کوئی وکیل اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو؟ یہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ پیسے کے لیے کوئی وکیل ان کے سر پہ نہیں کھڑا ہوگا, ان کا کیس نہیں لڑے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ مزدوروں کی بات کر رہے ہیں, 70 سال اس ملک کو ہو گئے, 70 سال ہونے کو ہو رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں مزدوروں کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے 10,000 ان کی سیلری نہیں ہوئی. 2 ہماری بڑی حکومتیں آئیں. آج میں آپ کو بتا دوں انڈسٹریل والے لوگ جو ہیں ان سے گورنمنٹ کے جو الیکشن کے لیے لوگوں کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, مزدور سے ان کو ووٹ لینا چاہیے ہے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا اور خراج تحسین پیش کیا جائے گا. مزدور والے دن بڑے بڑے جو لیڈر ہیں نا, جو اس ملک کے بڑے بڑے جو ہیں, وہ آ کے خراج تحسین پیش کریں گے. لیکن 2 مئی کو وہ ووٹ خریدنے کے لیے نا ان کو بولیں گے ان کو سر اٹھانے نہیں دو, 1000 روپے میں یہ ووٹ بیچتے, ان کو 2000 تک مت آنے دو. یہ صرف ان سے ووٹ خریدنے کے لیے اس ملک میں ان لوگوں کو مزدوروں کو زندہ رکھا ہوا ہے. ادروائز آپ یہ یقین کر لیں کہ اندر بھی مزدوروں کے اوپر کوئی رحم دل بادشاہ نہیں آئے گا, رحم دل کوئی جنرل نہیں آئے گا, رحم دل کوئی آپ جج نہیں آئے گا. بہت شکریہ اظہار صاحب. ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد ڈاکٹر اجمال سے میں نے سوال کیا تھا اور بہت سے سوالات آپ لوگوں نے مختلف لوگوں سے کیے ہیں, اس کے جواب لیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. मई मेरठ कशों का आलमी दिन. भाई साहब, ये क्या बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं कराया आपने? कैसे दाखिल कराऊं मास्टर साहब, हम गरीब लोग हैं
फीस, वर्दी, किताबें कहाँ से लाएं? अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान की रहनुमाई में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ख्वाब तालीमी इनकलाब, मुफ्त तालीम, मुफ्त किताब। गिलगित बल्तिस्तान का हर बच्चा स्कूल में अच्छा। क्यों बेटा, स्कूल जाओगे? जी अंकल जाऊंगा। वेलकम बैक। और हम वो वाले मजदूर नहीं है जिसकी टेंशन हो, दूसरे वाले मजदूर टेंशन वाले। हम ऑलरेडी कोई बात कर रहे थे तो मैं इनको बता रही हूँ। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं और सबसे पहले डॉक्टर अजमाल, आपसे जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए ताकि उसके बाद और सवालात हैं जो ब्रेक पर भी किए गए हैं। जुबैर साहब आपसे भी है और आप लोगों से भी है। तो देखिए, मैं अब सारा डिस्कशन सुन रहा हूँ तो मैंने जो इससे इंटरप्रेट किया है तो मैंने असल में हमारी सोसाइटी में लेबर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अब जैसे वो फरमा रहे थे कि अगर आप लेबर कोर्ट में जाएंगे तो वो 1 लाख रुपए मालिक देके और वो जो है अपना केस खत्म करा देगा। इसलिए कि जो डिसीजन ले रहे हैं ना उसके दिल में मजदूर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ठीक है। जब आप इंसान को, आप उसके दिल को जब तक आप उसको हैंडल नहीं करेंगे, उसको आप कन्विंस नहीं करेंगे कि ये जस्टिस इसलिए जरूरी है कि लेबर शुड सर्वाइव एंड शुड प्रिवेल, उसको आखिर तक जिंदा रहना है। हमने कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं बनाई। आपको पता है कि जब बाहर कोई केस कोई लेबर जीत जाती है तो उसको आखिर तक लुक आफ्टर करते हैं, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। और अगर कोई उसको इन्फ्लुएंस करे तो वो 4 टाइम्स पनिशेबल क्राइम है, मजीद ऑफेंस है, इसमें लीगल ऑफेंस। तो हमने कोई अभी तक एक एग्जाम्पल भी नहीं बनाई है। हम फोरम में बिल्कुल सही, वो एक और कॉलर फरमा रहे थे, हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इसी मौजू पे नहीं बल्कि अक्सर ऐसा होता है हम बात करके उठ जाते हैं जी। जो जहाँ पे एग्जीक्यूट करना होता है ना एक्शन, वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं वो इस बात से कन्विंस नहीं है। उनको बुला के पूछना चाहिए कि आप क्यों कन्विंस नहीं है। अगर जो मछेरा मछलियां पकड़ता है, जाल डालता है, वो उसको जो चाहिए होता है वो लेता है, बाकी वो समंदर को वापस करता है। ये रूल है दुनिया का। अगर हमारी लेबर प्रिवेल नहीं करेगी, ये छोटे काम मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मुझे मेरा सवाल था उसका मुख्तसरन जवाब दीजिए ताकि बाकी लोगों से हम सवालात ले लें कि क्या आपको लगता है कि ये कल्चर आम है कि सेहत का ख्याल रखा जाता है और डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है फैक्ट्रीज में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि देखें, 2 बातें मैं आपको बताऊं। एक तो पहली बात ये कि कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दिस शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ओके, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि अगर कोई आदमी कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट करेगा, ही इज प्रोन टू डाई अर्ली, जल्दी मर जाएगा वो। 5-10 साल पहले जल्दी मर सकता है। सारी डिजीज के लिए प्रोन हो जाएगा, डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ जाएगा, सडन डेथ हो सकती है किसी भी रीजन की वजह से। क्योंकि हम अपने बायोलॉजिकल जो हमारी घड़ी है, जो हमारे बॉडी में और दिमाग में होती है, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट्स को कभी भी कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, शुड बी ऑल्टरनेट। अगर जाहिर है इंडस्ट्रीज चलती नहीं है नाइट शिफ्ट के बगैर, लेकिन अब मैंने देखा है कि 1 साल से कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट करे जा रहे हैं। एक मेरे दोस्त हैं, वो काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कब से नाइट शिफ्ट करो? हालत बुरी हो गई उसकी। वो सच अ फिट पर्सन, बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो खराब हो गए। दूसरा ये कि जैसे हमारे यहाँ न्यूज एंकर्स भी हैं जो बेचारे सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही काम नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, शुड बी रेगुलेटेड बाय सम लॉ। दूसरा ये कि नॉइज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हैं। एक आदमी है, वो बैटरी की फैक्ट्री है हमारी, बहुत सारी बैटरीज हैं, एक्साइड हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, जैसे मैंने नाम ले लिया AGS है, बहुत सारी हैं, किसी को पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ। वहाँ पे उन जो मजदूर हैं उनको पॉइजनिंग होती है उसके केमिकल से, वो पेशेंट्स हम ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन उनको वो अपने प्रोटेक्टिव, अपनी जो कहते हैं कि ग्लव्स हैं या जो भी चीजें हैं, दे आर नॉट मास्क हो गए, दे आर नॉट यूजिंग इट, वो उसको यूज नहीं कर रहे। कोई कह भी नहीं रहा, कोई कह भी नहीं रहा, मामला चल रहा है, इस तरह ही चल रहा है। क्योंकि वही वाली बात है कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है हमारी सोसाइटी में। काम चल रहा है, बस जब तक चलता रहे जब तक ठीक है। हमारे साथ अफजल साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, आप लोग तो जो है ये प्राइवेट मजदूरों के लिए बात कर रहे हैं ना। मैं ऑफिसर हूँ, असिस्टेंट चीफ पोस्ट मास्टर कोरंगी GPO में काम करता हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मेरे बेटे की शादी थी जी। बेटे की शादी पर मैंने छुट्टी ली 14 दिन की, जो क्या मैंने मंजूर नहीं की। मैंने 6 दिन की छुट्टी इमरजेंसी ले ली, तो 6 दिन की छुट्टी मेरी मंजूर कर ली गई। छुट्टी मंजूर करने की मेरे बेटे की बारात जानी थी साहिवाल पंजाब, कराची पे। ठीक है।
جب بارات واپس آئی تو پھر میں آفس گیا دوبارہ جوائننگ کے لیے اور میں نے جا کے درخواست دی چیف پوسٹ ماسٹر کو. میں نے کہا سر میرے بیٹے کی بارات آئی ہوئی ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں, سارا پروگرام جو ہے مجھے ہی کرنا ہے, مہربانی کر کے آج 2 تاریخ ہے, 4 تاریخ کو ولیمہ ہے, 3 دن کا وقفہ ہے, 4 دن کی مجھے اور چھٹی دے دیجیے گا. تو انہوں نے کہا میں چھٹی نہیں دے سکتا, جو چھٹی دینی تھی میں نے دے دی. میں درخواست دے کر کے واپس آ گیا ہوں گھر پر, اس لیے کہ کیونکہ بارات بیٹھی ہوئی تھی گھر پر, مجھے کھانا وانا کھلانا تھا, عزت کا سوال ہوتا ہے ظاہر اپنا خاندان میں. تو جب میں واپس آیا ہوں تو اگلے روز میرے پاس سسپینشن آرڈر آ گئے. ٹھیک ہے, سسپینڈ کر دیا گیا. پھر میں 4-5 دن کی چھٹی درخواست دے کر آیا تھا. میں جب واپس گیا ہوں تو سسپینڈ کرنے کے ساتھ شوکاز دے دیا گیا. شوکاز دے دیا تو میرے کو اپیل کی, میں نے بہت جو ہے اس سے ریکویسٹ کی, میں نے سب بیٹے کی شادی تھی, مجھے چھٹی کے اعلان کر دیجیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. زبیر صاحب آپ کے لیے ایک کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے بہت فیل کیا اس کے بارے میں اور پھر آپ نے کہا کہ جی میں ان کو جانتا بھی ہوں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ایسوسیشن نے یا بزنس فورم نے یا بزنس مین نے مل کے کچھ کہا ان سے یا کچھ کرنے کی کوشش کی؟ ہمارے چیمبر نے ان کو لیٹر لکھا. اچھا, ان کو لیٹر لکھا کہ جو ویڈیو دیکھی ہے یہ آپ نے بالکل قانون کے خلاف کام کیا, یہ کر کے ان کو لیٹر بھی لکھا اور ان سے چاہا کہ وہ اس کا جواب دیں, لیکن جواب نہیں آیا. تو آپ لوگ آگے فردر کوئی اسٹیپ لیں گے یا بس لیگلی ہم نہیں کر سکتے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ چیمبر ہیں پاکستان کے, لیکن جو ہمارا بنیادی کام تھا وہ ہم نے کیا. اور اگر یہ جو ورکر ہے, میں سمجھتا ہوں جو لا پروفیشن کے لوگ ہیں وہ سب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر وہ کسی کے پاس بھی چلا جائے فیس نہ بھی دے تو بھی لوگ, میں تو کہتا ہوں کہ آپ مجھے ریفر کر دیں, میں اس معاملے کو اٹھا دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چیمبر کو اس کی ممبرشپ کینسل کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کو ممبر رہنے چاہیے. ہمارے چیمبر کے ممبر نہیں ہیں, ہمارے چیمبر کے ممبر صرف چیمبرز ہوتے ہیں, ملکی چیمبر, کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے ممبر نہیں ہیں. اچھا, ایک بات, ایک سوال آپ کے لیے بھی ہے لیاقت صاحب کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کیس آ جائے, یعنی یہ جو مار پٹائی کر رہے تھے امپلائر وہ آپ کے پاس آ جائے, تو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ ان کا کیس لیں گے یا پھر آپ کی برادری ان کا کیس لے گی؟ دیکھیں میں برادری کو تو منع نہیں کر سکتا, صاحب ذرا اتنی بڑی فیکٹری ہے, ان کے اپنے لیگل ایڈوائزر ہوں گے, انہیں لوگ رکھے ہوں گے, صاحب ذرا ان کے بھی معاملات آتے ہوں گے کورٹ کے اندر. لیکن میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے اپروچ کریں گے تو میں جو ایک ایز اے سوشل ورکر فی سبیل اللہ جو ان کی میں ایک انسانیت کے ناطے مدد کر سکتا ہوں وہ میں کرنے کو تیار ہوں. تو میں نے پہلے بھی کہہ دی اس بات کو کہ میں نے کہا اگر مجھے اپروچ کریں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بہت اچھا, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے مجھے میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا یہ ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے فورم سے اگر تھوڑا سا بھی ڈائیورس اوپینین بھی ہے تو وہ سامنے جانا چاہیے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا فلاں نے قتل کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, تو اس کا کیس لینے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمیں ہمارے مذہب کے تھرو بھی حق ہے, اور ویسے بھی پورے آپ کے سوسائٹی کا سسٹم یہ ہے کہ دونوں کے پاس قاضی, دونوں کے پاس وکیل ہونا چاہیے اور دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے, بے شک آپ کے پاس کتنے بھی ثبوت ہیں. تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کے لیے تو دروازے ہی بند ہو جانے چاہیے, وکیل ہی نہیں ملنا چاہیے, یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, وہ جو پورا نظام ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور کرمنالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے لا میں, اور اس طرح کے سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں. کرمنل لائرز بھی ہیں جو کرمنلز کو سیو کرتے ہیں یا ان کے پوائنٹ کو آگے لے کر جاتے ہیں. تو یہ تو پورا نظام ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک کے لیے اپنے دروازے بند کر دیں تو پھر وہ نظام کدھر جائے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ ہیں نثار صاحب. جی نثار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام نثار صاحب. یہ نثار بات کو اسلام آباد سے. ہاں جی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا پچھلے سال مزدوری کی جو ہے نا اجرت 14,000 رکھی تھی. 14,000 تھی, ٹھیک ہے جی, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہو. 12,000 لے رہے ہیں, کوئی 10,000 لے رہے ہیں, کوئی 9,000 لے رہے ہیں. میں یہ پیدا کہ میری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں, میرے سارے لڑکے تقریباً 9,000 کوئی 10,000 لے رہے ہیں, کوئی 12,000 لے رہے ہیں. اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا. اچھا, آج کے پروگرام سے ایک بات تو ہمیں سمجھ آئی کہ زیادہ تر جو مسائل ہیں نا وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہیں. بہت ہیں. مطلب وہاں جو مسائل ہیں اتنے مزدوروں کے کالز نہیں آ رہے ہیں جتنے اساتذہ یا جو تعلیمی نظام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے کالز آ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں یہ پرابلم ہے. کیا وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ حکومت نے جب یہ سعید غنی صاحب تھے تو انہوں نے ایک سروے کروایا تھا اور ایک اخبار میں اشتہار بھی دیا گیا تھا, کیونکہ دیکھیے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ بھی شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ قانون کے تحت ان کو رجسٹر ہونا چاہیے, اور
اسکول رجسٹر ہوتے بھی ہیں لیکن وہ محکمہ تعلیم میں رجسٹر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو ان کی رجسٹریشن ہے اس کے بعد ان کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی منیمم ویج کے حقدار ہیں. اچھا, اور منیمم ویج جو ہے وہ اسکلڈ ورکرز کے لیے نہیں ہے, وہ انسکلڈ ورکرز کے لیے ہے. ان ورکرز کے لیے جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے لیکن فیکٹری ان کو انڈکٹ کر لیتی ہیں, یہ ادارے انڈکٹ کرتے ہیں, تو وہ منیمم ویج ان کے لیے ہے. منیمم ویج بورڈ بھی ہوتا تھا پاکستان میں, ابھی بھی ہے اور لوگ وہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگوں کی جو ڈفرینٹ پروفیشنز کی جو منیمم ویج ہے وہ ڈٹرمن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ایک چیز میں ڈاکٹر صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو قانون ہے IRO اس کے تحت اور جو فیکٹریز ایکٹ ہے اس کے تحت اوور ٹائم کا قانون ہے, اور جو اوور ٹائم کا قانون ہے اس کے مطابق آپ ایک ورکر سے مخصوص گھنٹے ہیں اس سے زیادہ آپ اس سے اوور ٹائم نہیں کروا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قانون جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں, لیکن وہ بھی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ جو ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت ہے وہ یہ کہ جن کے وہ حقوق ہیں ان کو وہ حقوق بھی معلوم نہیں ہے. جو ابھی ٹیچرز بات کر رہے ہیں, آپ سوچئے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ, تو میں ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ وہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ نیٹ پہ موجود ہے, انٹرنیٹ پہ آپ جائیں اور جو مختلف قوانین ہیں, لیبر قوانین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہاں جا کے ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. صحیح, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اب تک آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے مزدوروں کے مسائل, میں تھوڑا سا ایک اور پہلو مزدوروں کا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایز ایک طبقہ مزدوروں نے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی اور دے رہے ہیں, اور یہ ہماری ہیرو ہیں اور مجاہد ہیں. جو چیز بھی ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ جی یہ ہو رہا ہے, رد الفساد ہو رہی ہے, ضرب عذب ہو رہی ہے, اس کے اندر گولیاں استعمال ہوتی ہیں, اس کے اندر راکٹ استعمال ہوتے ہیں. وہ گولیاں اور راکٹ بھی ایک مزدور بناتا ہے, ساری رات کھڑا ہوتا ہے اور وہ راکٹ اور مزدور بناتا ہے. اور میں نے ایک اپنے طور پر, میری ایک ہابی ہے, میں نے ایک ریسرچ میں کرتا رہتا ہوں اپنے طور پہ کہ جو گمنام ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا لیکن قوم کا ان کو پتہ نہ لگ سکا, تو اس میں کچھ میرے سامنے ایک مزدوروں کے نام بھی آئے اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جب اسٹیل مل بن گئی تھی تو اس میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے, ہر دوسرے دن سلنگ گر گئی, کرین گر گیا, یہ ہو گیا. تو پھر ایک مزدور تھا, اس کا نام تھا غلام حیدر, اور اس مزدور نے وہ سلنگز اور وہ ڈیزائن کی تھی جس کے بعد وہ ایکسیڈنٹس جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے. اور وہ ایک دن رات کام کرنے والا بندہ تھا. اور اگر میں کہوں کہ اس اسٹیل مل میں جو آپ کے شہر میں موجود ہے, اگر کبھی یہ پوچھا جائے کہ کس بندے کا سب سے زیادہ خون پسینہ تھا تو وہ غلام حیدر فورمین تھا. اور ایک نام اور تھا, ان کا نام تھا غلام جیلانی صاحب. یہ جو آج آپ ہم بڑا فخر ہے اور دنیا ہم سے ڈرتی ہے, جو ہمارا ایک اسٹریٹجک پروگرام ہے, وہ بندہ جو تھا وہ اس نے بنیادی رول پلے کیا. روزہ رکھ کر کے 24 گھنٹے وہ بندہ کام کرتا تھا. ابھی پچھلے دنوں اس کا انتقال ہوا, میں اس کے جنازے میں بھی گیا, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا ہیرو تھا کہ آج ہم بڑے بڑے نام, بڑے بڑے لوگوں کے تو ہم نام لیتے ہیں, لیکن اس مزدور کا ہم نام نہیں لیتے جس نے کہ بے شمار موقع کے اوپر جب ہم ایک بند گلی میں چلے گئے, اس نے اس بند گلی سے نکالا. اس کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی, وہ ان پڑھ آدمی تھا. میں اس غلام جیلانی صاحب کو, غلام حیدر صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ ہمارے اتنے بڑے ہیرو ہیں جتنے کہ ہمارے ملک کے اور بڑے بڑے ہیرو ہیں, اور ہمیں ان پہ فخر ہے. بہت بہت شکریہ, بہت ہی امپورٹنٹ کال تھی ہے, اور جس طرح سے خالد صاحب نے کہا ان کا ایک تو انپٹ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ تمام لوگ جو انسنگ ہیروز ہیں یا جن کے نام منظر عام پر آ گئے, یہ پروگرام اور یہ پلیٹ فارم ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور ہم ہمیشہ سے کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ اس فورم کے تھرو ایسی بہت سی چیزیں مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سیکھنے کو ملیں. بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک. نہیں ناٹ اے پرابلم, بلکہ آپ یہ ڈسکشن کنٹینیو رکھا کریں. آپ کچھ بتا بھی نہیں تھے, اگر مناسب ہے تو ہم آن ایئر آپ سے سنیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں وسیم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم, ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسی مزدور ڈے کے حوالے سے. میری ریکویسٹ ہے کہ جو کھریاں والا سے سائیاں والا روڈ پر ایک صداقت میلہ فیکٹری رجسٹرڈ ہے, وہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں مالکان نے ایک ڈپٹی مینیجر اور پروڈکشن مینیجر اس کو خود پٹائی کی چانٹیں لگائی. تو وہ ذرا معافیا مانگتا رہا, لیکن انہوں نے کسی نے اس کی سنی نہیں ہے کہ انہوں نے, حالانکہ اس کا قصور بھی کوئی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی بہت زیادہ پٹائی کی. جی ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور یہ تو ایک ویڈیو تھی جو ہمارے سامنے آئی. ڈاکٹر اجمال, ذرا آپ بتائیے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. ایک تو ہم نے اس پہ بات کی کہ لیبر پہ کیا اثر پڑے گا, لیکن جو مالکان ہیں, جو کہ ہمارے کالرز بتا رہے ہیں کہ اے سی رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, اچھا پیسہ بھی کماتے ہیں, ان کی نفسیاتی حالت کو کیا ہو گیا. آئی وانٹ ٹو ریسپونڈ آن دیٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمارا نظام ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا اگر ہمارا ایک پرزہ مشین کا اگر کھو جائے نا, ملے نہیں, پوری مشین اس سے خراب ہو جاتی ہے. چھوٹی سی ایگزامپل ہے, گاڑی ہے, لاکھوں روپے کی, کروڑوں روپے کی کار ہے, اس میں ہوا نہیں ہے ٹائر میں, ہوا کی ویلیو 20 روپے ہے میکسیمم, گاڑی چلے گی نہیں. اگر یہ ہماری بیک بون ہے, یہ اکانومک بیک بون ہے, اگر یہ کسی بھی لیول پہ اس کو انجری ہوتی ہے یا ہارم پہنچتا ہے, نقصان پہنچتا ہے, تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر کا کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آفس جانے والے لوگ ہیں, خواتین بھی جاب کر رہی ہیں, مرد بھی جاب کر رہے ہیں. اب آپ کام پہ جا کے دکھائیے, آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس میں لگنا پڑے گا. یہ آپ کی بیک بون ہے, اس کی امپورٹنس اتنی ہی ہے جتنا ہم اپنی آفس میں کام کر رہے ہیں. ہم اس کو ویلیو نہیں کر رہے. میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دل میں سافٹ کارنر نہیں, ہمارے معاشرے میں مزدوروں کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے. کیوں یہ ختم ہو گیا اچانک سے؟ ہم نے محنت نہیں کی نا اس پہ, ہم نے کوئی ایک ایگزامپل نہیں بنائی. دیکھیے باہر ایسا ہوتا ہے, اب ماشاءاللہ بہت سینئر وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس بارے میں. باہر ایک جیسے کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ ریفر کرتے ہیں کہ ڈیسیجن ہوا تھا پہلے, تو وی ہیو ڈن دیٹ, وی کین ڈو اٹ اگین. ہم نے ایک ایگزامپل بھی نہیں بنائی ابھی تک. ہمیں ایک ایگزامپل, پہلی ایگزامپل تو بن جائے کہ ہم نے کسی مزدور کو پروٹیکٹ کیا, ہم اس کو آگے تک لے کے گئے, وہ ایک ایگزامپل بنے گی, ایک آنر ہوگا ہماری کنٹری کے لیے کہ ہم اپنے مزدوروں کو اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ ہم نے نہیں بنائی ابھی تک, ہم کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. آپ اس سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ امپلائرز کیوں اتنے زیادہ, اتنا ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے, یا لیک آف پیشنس اس قدر ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ امپلائر کی بات نہیں ہے, ہمارا ایز اے نیشن جو ہے مزاج عجیب و غریب ہو چکا ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. میں نے چھوٹے چھوٹے سڑک پہ واقعات دیکھے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو ایک کار والا دوسرے کو بڑی بری نظر سے دیکھتا ہے, اگر اس کی ذرا سی موٹر سائیکل گاڑی سے لگ جاتی ہے اتر کے اسے مارتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے قانون کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ہم سب کو اپنے اپنے رویوں میں برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے. رہا مزدوروں کا, تو دیکھیے مزدوروں سے میں یہی کہوں گا کہ ان کے بہت سارے حقوق ہیں. اب اس کو کس طرح سے لیا جائے. آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ لیبر کوڈ جو ہے اس علاقے میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ کورنگی میں مزدور ہے, اگر کورنگی میں لیبر کوڈ ہو تو آسانی سے وہاں جا سکتا ہے, اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے. اور اب تو قوانین اتنے سخت ہیں کہ کم از کم رجسٹرڈ کمپنی جو ہے نا وہ آسانی سے گڑبڑ نہیں کر سکتی, ان رجسٹرڈ کرتی ہیں. اور اکثر ہوتا ہے پاکستان میں زیادہ فیکٹریاں ان رجسٹرڈ ہیں. اسی لیے حکومت سے میں ہمیشہ, میں جس فورم پہ ہوں وہاں سے حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ سب کو رجسٹرڈ کریں. جو نیٹ میں نہیں ہیں ان کو بھی نیٹ میں لے کر آئیں, تو ہی ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک منیمم ویج کا آپ نے فرمایا, واقعی 14,000 روپے منیمم ویج ہے. اس کے بعد جتنی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں وہاں کوئی آدمی اوور ٹائم کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا. اگر اس کا کارڈ پنچ ہوتا ہے یا وہ تھم امپریشن دیتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو خود بخود ایک ایویڈنس ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنے گھنٹے کام کیا, اور اس کی سیلری کو اگر اس سے میچ کریں تو اس کو لے جا کے کورٹ میں پیش کریں, وہ کمپنی ایک دم بند ہو جائے گی. تو تمام چیزیں ایسی ہیں. ان کے بہت سارے حقوق ہیں, لیکن حقوق کچھ مالکان نہیں دیتے اور کچھ مزدور خود بھی ان کو فالو نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آج کل جیسے چائلڈ لیبر ہے, تقریباً رجسٹرڈ فیکٹریز میں, تقریباً نہیں یقیناً ہر رجسٹرڈ فیکٹری میں کوئی چائلڈ لیبر نہیں آ سکتا جب تک اس کا شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں ہوگی, اور شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں ملتا ہے. تو پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنیز میں کوئی چائلڈ لیبر کام نہیں کر رہی ہے.
ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। अब उसके बाद जो दूसरा चाइल्ड लेबर की ज्यादा तादाद तो घरों के लिए है, तो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में भी काम नहीं, फैक्ट्रियों में नहीं कर सकते। शनाख्ती कार्ड के बगैर देखें, रजिस्टर्ड कंपनी में कोई आदमी एंटर नहीं हो सकता। जी हाँ, ये जब से कोशिश कर रही है 2 घंटे खत्म होने वाले हैं कि नाम ले दें, नाम न लें, लेकिन ये जरिया बता दें कि कैसे इनकम हो जाते हैं। पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियां हैं, पूरी दुनिया में कई आउटलेट्स हैं। उस फैक्ट्री के अंदर चाइल्ड लेबर भी है। उस फैक्ट्री के अंदर लोगों को 12 घंटे काम करवाया जाता है, 14,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ओवर टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे थे सर कि पाकिस्तान में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हमारा माशरा जो है ये क्लास का बेस्ड माशरा है। होना ये चाहिए कि जो शख्स काम करता है उसकी इज्जत होनी चाहिए। किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है ना, लेकिन होता बिल्कुल उसके उलट है। जो शख्स कोई काम नहीं कर रहा उसकी बड़ी इज्जत है, और जो काम कर रहे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि हमारा माशरा जो है वो एक तबकाती निज़ाम के ऊपर मबनी माशरा है। और अमेरिका के जिन वर्कर्स के वजह से आज हम ये दिन मनाते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि 8 घंटे काम होना चाहिए। लोगों को हमारे शुरू वहाँ से तो आज भी वो सूरत हाल जो है वो मौजूद है। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, मजहब का पैरोकार भी कहते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के जो भी लोग हैं पाकिस्तान में, अगर आप तबकाती बुनियाद पे चीज़ों को देखेंगे तो आपको हकीकत में वाकई, जैसे आप सही कह रहे हैं, कि किसी को कोई हमदर्दी नहीं होगी कि अगर आपके घर में डोमेस्टिक लेबर है तो आप उसके साथ क्या बिहेवियर। और उसके भी कितने केसेस आए हैं, बहुत उसके भी कितने केसेस आए हैं। चाइल्ड लेबर मौजूद है। तो बड़े बड़े सूरत हाल जो है वो खराब है। और उसकी बुनियादी मैं समझती हूँ कि एम्प्लॉयर भी उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन देखिए, हुकूमत जो है वो रेगुलेटर है, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। जब तक हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी, पाकिस्तान में बहुत काम है और लोग बहुत काम कर रहे हैं। ओवर टाइम अगर हो रहा है उसका मतलब है कि पाकिस्तान में काम है। तो अगर पाकिस्तान जैसी ज्यादा आबादी का मुल्क है, उसके अंदर आपको करना ये चाहिए कि आप 8 घंटे काम कराएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेबर इंटेंसिव बनाएं। लेकिन जितना लेबर इंटेंसिव करेंगे आपको अपने प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा, जो लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं करना चाहते। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बात करनी है कि मैंने मैरिज ग्रांट के बारे में जरा जी आप ऑनियर हैं, आप ऑनियर हैं, आप बात कीजिए। जी बात कर रहा हूँ मैं। जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये मैरिज ग्रांट के बारे में जरा मालूम करना चाहता हूँ। जी किसके बारे में? मैरिज ग्रांट के बारे में। ठीक है, क्योंकि काफी अर्सा हो गया, 4-5 साल हो गए हमने कहा जमा कराया, अभी तक पता नहीं चल रहा। ठीक है, मैरिज ग्रांट के बारे में जरा आप बता दीजिएगा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम गैरत मिलखानी की मलक जाफर बात कर रहा हूँ। जी आपका क्लिप देखा था, फैक्ट्री वाला जो था बड़ा जानदार आदमी था, दरिंदा था। इनके बच्चे या बच्चियां नहीं है। अच्छा, वो क्लिप देखा था, उनके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ऐसे दुख पहुंचता है लोगों को ऐसे वीडियोस देखने के बाद। अच्छा, यहाँ मैरिज ग्रांट की बात करिए तो लीव्स नहीं मिलती प्रॉपर जो होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सी ग्रांट की बात देखिए, ये वर्कर्स वेलफेयर फंड है जिसके तहत लोगों को मैरिज ग्रांट के, अगर आपके बच्चियां हैं, काम करने वाले जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, परमानेंट वर्कर्स हैं, तो उनके लिए ये जो ग्रांट जो है वो दी जाती है। लेकिन वही बात है कि देखिए, जैसे आपने सही कहा कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके पास बहुत पैसा रखा हुआ है जो कि डिस्पर्स नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की एक काउंसिल भी बनी हुई है, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना पैसा आपने लेबर के नाम पे लिया हुआ है उसको प्रॉपर्ली। अच्छा, मैं तो चाहती थी कि लियाकत साहब से भी एंडिंग नोट ले लेते, लेकिन वक्त क्योंकि बिल्कुल खत्म हो गया। लेबर की जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उनके इंस्पेक्टर को जाना चाहिए। ये उसका बहुत अहम काम है। उसको सीरियस अगर लेंगे तो जो मजदूरों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं उनका आज़ारा किया जा सकेगा। ठीक है, विद दैट एक तो बहुत माजरत, हमारे कॉलर्स बहुत सारे हैं, बहुत लोग कॉल कर रहे हैं और अपने ग्रीवेंसेस शेयर कर रहे हैं। हम ये सेशन दोबारा इंशाल्लाह थोड़े दिन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी कॉल्स और आपकी तमाम जितनी बातें हैं वो हम अपने मेहमानों तक पहुंचाना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।